अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई। और अंग्रेज़ी की जो वोकैबलरी है या उर्दू की जो वोकैबलरी है उसमें मुख्तलिफ़ अल्फाज के मुख्तलिफ़ मायने होते हैं, और कुछ अल्फाज लेकिन ऐसे होते हैं जो स्टैंड आउट करते हैं, जो बेसिकली क्वालिटीज़ होती हैं, जिनको हम किसी को डिफ़ाइन करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज़ी में एडजेक्टिव्स उनको हम कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो बड़े पावरफुल होते हैं, उनका मतलब या उनको उस तरह से हम समझ नहीं सकते जितने के उन अल्फाज में पावर या ताकत होती है। मिसाल के तौर पे दो अल्फाज ऐसे हैं जो बड़े मिलते जुलते हैं, अक्सर लोग इनको कंफ्यूज भी कर देते हैं, अक्सर लोग इनको आपस में ज़रा गुड़मुड़ भी कर देते हैं, लेकिन एक जैसे अल्फाज हैं और इनके मतलब जो हैं वो फ़र्क हैं। लेकिन मकसद इन दोनों अल्फाज को जब भी किसी सिचुएशन में इस्तेमाल करेंगे वो उनकी जो डायरेक्शन है वो सेम होगी। मिसाल के तौर पे कौन से दो अल्फाज हैं वो मैं आपको बताती हूँ। परसिस्टेंस या परसिस्टेंट। परसिस्टेंट होगा किसी का बिहेवियर, परसिस्टेंस होगी उसकी अंदर पाई जाने वाली ये परसिस्टेंस की क्वालिटी। सो परसिस्टेंट शख्स कौन होगा? परसिस्टेंट जो भी शख्स होगा, हमने बहुत मरतबा अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना होता है, हमने गोल्स बनाए होते हैं, प्लान किया होता है, मैं मैट्रिक कर लूँगा, इतने नंबर मुझे चाहिए, 700 से ऊपर नंबर ले लूँगा अगर, तो वो अच्छा स्कोर होगा मेरे लिए। तो वो बड़े सालों से उसकी तरफ जद्दोजहद कर रहा होगा। ये जो जद्दोजहद वो कर रहा होगा वो होगी उसकी परसिस्टेंस। अगर वो परसिस्टेंस के साथ कर रहा होगा तो क्वालिटी उसकी ये होगी कि वो परसिस्टेंस के साथ मैट्रिक में 700 या 800 से ऊपर या 900 से ऊपर नंबर, 700 तो खैर मैंने कम बताए हैं, आजकल तो लोग हज़ार नंबर ले लेते हैं अगर 1100 का हो टोटल नंबर। तो परसिस्टेंस से वो उस गोल की तरफ जाने की जो कोशिश है उसमें लगा होगा। और दूसरा जो वर्ड है वो है कंसिस्टेंट, यानी कि जो शख्स कंसिस्टेंसी के साथ, एक है परसिस्टेंस, दूसरी है कंसिस्टेंस। अब इन दोनों का जो मतलब है वो आपको इस जुमले में समझ आएगा कि इफ़ यू आर परसिस्टेंट यू विल गेट इट। अगर आप परसिस्टेंट हैं तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी, आप अपना वो गोल, वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेंगे। और अगर आप कंसिस्टेंट हैं, इफ़ यू आर कंसिस्टेंट यू विल कीप इट, यानी कि मिल तो आपको एक चीज़ गई है आपकी परसिस्टेंस की वजह से, आपकी उसको परसू करने की वजह से, आपके उसके लिए जद्दोजहद करने की वजह से कि आपको वो हासिल हो जाए। तो हासिल आपने एक चीज़ कर ली है, लेकिन उस हासिल शुदा चीज़ को अपने पास रखने के लिए कि वो टाइटल, वो ओहदा, वो जो भी आपका गोल था वो आपसे कोई और ना ले जाए, उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, कंसिस्टेंस दिखानी पड़ेगी। तो ये परसिस्टेंस और कंसिस्टेंस का हसीन इम्तिजाज था जो मैंने आपको दिया है। इफ़ यू आर परसिस्टेंट यू विल गेट इट, इफ़ यू आर कंसिस्टेंट यू विल कीप इट। तो ये आज की मेरी काम की बात थी। होपफुली आपको समझ भी आया होगा कि मैं क्या कह रही हूँ, और अगर नहीं आया समझ तो अगर मैं आपको नहीं समझा सकी तो आप किसी और से समझ ले जाके कंसिस्टेंस और परसिस्टेंस का मतलब। और इसको आप गूगल भी करेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग बहुत सारे वोकैबलरी में अल्फाज होते हैं। कुछ वर्ड्स को हम मिसकंस्ट्रू कर रहे होते हैं, हमें उनके मतलब कुछ और समझ में आ रहे होते हैं, हालांकि उन लफ्ज़ों को इस्तेमाल किसी और सिचुएशन में किया जाता है और उनके जो सही लिटरेरी मीनिंग है वो हमें किसी और जुमले में, किसी और पैराग्राफ में ज़्यादा बेहतर समझ आते हैं। तो जद्दोजहद करते रहें चीज़ें सीखने की, चीज़ों को समझने की। अंग्रेज़ी, उर्दू लैंग्वेजेस बहुत रिच हैं और लैंग्वेजेस आपको भी बहुत रिच बनाती हैं। तो आज की काम की बात के साथ मैं आपको अब लेकर चलती हूँ और हम देखते हैं कि दुनिया में क्या क्या रिचनेस है। आज की न्यूज़ 60 सेकेंड्स में क्या क्या रिचनेस है हमारे पास। ताख़ीर का जवाज़ नहीं, नई मरदमशुमारी के तहत ही इंतखाबात में जाना है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कौमी असम्बली ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया। हमारी मुआशरती जिम्मेदारी है कि हम मिलकर मुल्क की मईशत में किरदार अदा करें, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। मुलाजमा तशद्दुद केस, सेशन कोर्ट ने मुलजिमा सोमिया की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के भारत जाने का मामला, बिलावल भुट्टो की सरबराही में कमेटी का पहला इजलास जुमेरात को होगा। सदारती इलेक्शन पर असरअंदाज होने का इल्ज़ाम, डोनाल्ड ट्रंप पर एक और फर्द जुर्म आयद। ईरान में गर्मी की गैर मामूली शिद्दत के बाइस 2 रोज़ की आम तातील का ऐलान। लिबिया में इंसानी स्मगलरों के वेयर हाउसेस पर छापे, 385 पाकिस्तानी बाजियाब करा लिए गए। और हरियाणा में फसादात, हिंदू इंतहा पसंदों का मस्जिद पर हमला, नायब इमाम शहीद।
جی تو بڑی رچ ہمارے پاس آج کی بھی 60 سیکنڈز نیوز تھی, اور خبروں کا سلسلہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ بور نہیں ہوتے, آپ کے پاس مختلف انواع و اقسام کی خبریں جو ہیں وہ ہر وقت اویلیبل ہوتی ہیں اور ہر وقت سامنے آتی رہتی ہیں. اچھا, اب کچھ خبریں میں نے بھی آپ کو سنانی ہوتی ہیں کیونکہ ان کو ہم کہتے ہیں اپنی ٹرینڈنگ سٹوریز. جو چیز گزشتہ روز یا گزشتہ شب بہت زیادہ چلتی آئی ہو, یا لوگوں نے اس پہ بڑا کامنٹ کیا ہو, لوگ اس کے ساتھ بڑا انگیج کر گئے ہوں, لوگوں نے اس کو یا بہت پسند کیا ہو یا بالکل ہی اس کے اگینسٹ چلے گئے ہوں, ان میں سے ایک خبر ایسی ہے جس پہ کہ کچھ ملا جلا رجحان تھا, لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں اس پہ کوئی بہت زیادہ خوشی نہیں ایکسپریس کر رہے. ہیلتھ کارڈ جس کو ہم کہتے ہیں, اور سابقہ حکومت کا جو صحت کارڈ منصوبہ تھا وہ عوام کے لیے بہت بڑی سہولت تھی. یہ صرف انہی کو اس چیز کا احساس ہے جنہوں نے یا تو اس کارڈ کو استعمال کیا یا جنہوں نے اپنے گھر میں کوئی ایسی بیماری, کوئی ایسی ہیلتھ کنڈیشن گزاری ہے یا جو گزارتے آئے ہیں کہ جن کے لیے علاج کرانا, اس علاج کو کیری آن کرنا, اس علاج میں کنسسٹنسی رکھنا بڑا مشکل رہا ہے ڈیو ٹو فنڈز, ڈیو ٹو افورڈیبلٹی. تو اس کارڈ سے ہر شخص فائدہ اٹھا سکتا تھا اور اپنا علاج مفت کرا سکتا تھا. جب ہم نے اس پہ وزیروں سے بات کی تھی اس وقت, تو ان سے ہم نے ایک سوال پوچھا تھا کہ بھائی کیوں سب کو ہی دے دیا, مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ جو 1 یا 2% ایلیٹ ہے اس کو اس کارڈ کی ضرورت ہو, ضروری نہیں ہے اپر مڈل کلاس کو اس کارڈ کی فیسلٹی کی ضرورت ہو, وہ تو اپنا علاج کرا سکتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں ایک بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ اس 1 یا 2 یا 3% عوام کو اس پروگرام سے نکالنے میں ہمارا خرچہ, ہمارے جو اخراجات تھے وہ زیادہ آ رہے تھے, بجائے اس کے کہ اس 1, 2 یا 3% کو بھی ہم یہ فیسلٹی دے دیں اور زیادہ طبقہ ہمارا اس سے کور ہو جائے. بعض اوقات میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس بھی کچھ ایسے اخراجات میں پھنس جاتی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کے گھر کوئی بیماری آ جائے یا کسی قسم کی کوئی وبا کے وہ شکار ہو جائیں یا کوئی ایسی ہیلتھ کنڈیشن آ جائے جو بڑے لمبے عرصے تک چلے, تو ان کے لیے بھی سسٹین کرنا, فلوٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے فائنینشلی, اس کا علاج کراتے کراتے, دیگر خرچوں کو مینج کرتے کرتے. تو یہ بیماری اللہ نہ کرے کبھی بھی کسی کے گھر میں آئے, اور جب آتی ہے تو بڑی اپنے ساتھ مسائل لے کر آتی ہے. پنجاب حکومت نے کیا کیا؟ پنجاب کی جو نگراں حکومت ہے بیسیکلی, انہوں نے صحت کارڈ کے استعمال کی ایک نئی پالیسی مرتب کی ہے, اور نئی پالیسی کے مطابق مفت علاج کے حقدار صرف وہی افراد ہوں گے جن کا جو پراکسی جس کو کہتے ہیں سکور, وہ کوئی ان کا سکور ہے جو انہوں نے ہر ایک کا تعین کیا ہوتا ہے کسی ایک پروسیجر خاص کے تحت, وہ 44 ہوگا. اس کے لیے حکومت 3 جس کو ہم کہتے ہیں کہ کچھ انہوں نے اپنا رکھا ہوا ہے کچھ طریقہ کار, اس سے وہ ڈیٹا جو ہے وہ اس کو اینالائز کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ سکور ڈٹرمن ہوتا ہے. نادرا کا ڈیٹا جو ہے وہ فری آٹا اسکیم, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں سے ہماری حکومت ڈیٹا کو لیتی ہے. اور نادرا کا یا ہمارا جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, اس کے ڈیٹا کے بارے میں ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ بہت حد تک پاکستان کے ڈیٹا کو ایک اسٹریم لائن کرنا, ایک پراپر شکل دینے میں ان پروگرامز کا اور ان اداروں کا بڑا ہاتھ ہے. اچھا, اگر ان تینوں جو انڈیکیٹرز ہیں ان کا سکور ہم 44 سے کم ہو, مثال کے طور پہ جو آپ کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, فری آٹا کی اسکیم ہے, اور نادرا کا جو ڈیٹا ہے اس کے حوالے سے, اگر ان 3 انڈیکیٹرز میں آپ کا سکور 44 سے کم ہوگا تبھی مریض صحت کارڈ سے مفت علاج کرا سکے گا. پرائیویٹ ہسپتالوں میں جو کارڈک سرجری ہے وہ کروانے والے افراد کو علاج کا 30% خود ادا کرنا ہوگا, اور اسی طرح نجی ہسپتال کا جو اگر نجی ہسپتال میں گائنی سے متعلق سرجری ہیلتھ کارڈ پر نہیں کرائی جا سکے گی, یہ بھی جو ہے ایک اہم چیز ہے جو ہم نے سوچا آپ کو ہم بتائیں. تو ہیلتھ کارڈ کو اور ہیلتھ کارڈ سے کون کون سی سروسز آپ حاصل کر سکتے تھے فری, اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کی گئی ہے. کچھ سروسز کے لیے اب آپ کو کچھ رقم ادا کرنی ہوگی, کچھ فیصد اس کا, اور کچھ سروسز آپ پرائیویٹ ہاسپٹل سے لے ہی نہیں سکیں گے, آپ کو اس کے لیے صرف سرکاری ہسپتالوں میں ہی جا کر صحت کارڈ استعمال کرنا ہوگا. تو یہ صحت کارڈ کی ذرا پالیسی تھی جو کہ ہم نے سوچا آپ کو بتائیں کہ اس میں ابھی تک کی کیا چینجز ہیں, ہو سکتا ہے آگے آنے والے وقتوں میں اس میں مزید کچھ ادلا بدلی کی جائے. اچھا, اب ایک اور نمبرز جو ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں اور وہ بھی بڑے انٹرسٹنگ ہیں. اب ان چیزوں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں زندگی میں جن کو آپ گرے میں دیکھیں گے, آپ بلیک اینڈ وائٹ نہیں دیکھ سکتے, آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ بہت برا ہے یا یہ بہت اچھا ہے. وہ ہمیشہ درمیان کی کوئی چیز ہوگی, اس کے کچھ فوائد بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ اس کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. کچھ چیزوں کے فوائد ذرا زیادہ ہوں گے اور نقصانات بھی تھوڑے بہت ہوں گے, اور کچھ چیزوں کے نقصانات زیادہ ہوں گے اور تھوڑے بہت فوائد ہوں گے. اس کو آپ نے مطلب کس طرح سے اس کو اب آپ نے اینالائز کر کے اس سے اپنا راستہ نکالنا ہے, یہ اب آپ لوگوں کو سوچنا ہے. اچھا, اس برس جولائی کا مہینہ گرم ترین ثابت ہوا, جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرۂ ارض کا
کا درجہ حرارت تیزی سے بڑھ رہا ہے. اور بچوں کے لیے کام کرنے والی جو تنظیم ہے سیو دی چلڈرن, انہوں نے بتایا کہ جولائی کے گرم ترین مہینے میں تقریباً 1.10 کروڑ بچے پیدا ہوئے ہیں. اب ایک طرف موسمیاتی بحران بڑھ رہا ہے اور دوسری جانب بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں جنہوں نے آگے جا کر انہی موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونا ہے. سیو دی چلڈرن کے مطابق پیدا ہونے والے ان بچوں کو اوسطاً 7 گنا زیادہ گرمی, 2 گنا جنگل کی آگ اور 3 گنا فصلوں کی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور بیسیکلی انہوں نے جو یہ آنے والی جنریشن ہے اس کو کیا چیلنجز ہوں گے موسمیاتی تبدیلی سے, اس کے بارے میں یہ اچھا خاصا ایک آئیڈیا دے دیا ہے کہ اب یہ کیا سلسلہ ہوگا. اچھا, بچوں کی ہی چونکہ بات ہو رہی ہے تو بچوں کے ہی حوالے سے آپ کو اگلی خبر بھی میں دے دوں کہ پاکستان اسٹریٹ چلڈرن فٹ بال ٹیم جو ہے ان کی 9ویں کپ میں فتوحات جو ہیں وہ زبردست طریقے سے جاری ہیں. قومی اسٹریٹ چلڈرن فٹ بال ٹیم نے تینوں گروپ میچز جیت لیے ہیں. یہ بہت ان کو سب سے پہلے تو مبارکباد, سب آپ کے لیے تالیاں. زبردست طریقے سے وہ کھیل رہے ہیں. اور قومی اسٹریٹ چلڈرن فٹ بال ٹیم نے ناروے کے کلب جو ہے وہ اس کے خلاف کلب جو ہے وہ اس کا نام ہے اسکیج اولڈ, اس کے خلاف 2 گول سکور کیے. اور قومی ٹیم کی جانب سے پہلے ہاف میں احمد رضا کپتان طفیل شنواری نے 1 گول سکور کیا. اور پلیئرز کا نام میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ بھی آپ کی تعریف کے, آپ ہماری خراج تحسین کے حقدار ہیں. ناروے میں مقیم جو پاکستانی کمیونٹی ہے ان کا پاکستان کی جیت پر بھرپور جشن بھی ہو رہا ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی میں آپ کو احساس دلاتی ہیں کہ بڑی ہی ایک طرح سے انفیئر ہے زندگی کی کچھ چیزیں. مثال کے طور پہ کسی کو بہت زیادہ ملا ہوا ہے, کسی کو کچھ نہیں ملا ہوا, اور ٹیلنٹ دونوں سائڈ پہ ہے. ایک چیز جو کانسٹنٹ ہے وہ یہی ہے کہ امیر ہو, ایلیٹ ہو, جو بھی یہ الفاظ ہیں جو بڑے عام استعمال ہوتے ہیں, ان کی طرف ہم دیکھیں تو ان میں بھی بڑا ٹیلنٹ ہے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی کسی امیر شخص کا بیٹا ہے اور کسی عہدے پر بیٹھا ہے یا بیٹی ہے کسی عہدے پر بیٹھی ہے تو وہ کسی کی سفارش سے یا کسی کے کہنے سے یا کسی رسائی سے ہی پہنچی ہو, وہ اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پر بھی پہنچ سکتی ہے. اور دوسری طرف جو محروم ہے بہت ساری چیزوں سے, فائنانس سے, اپرچونٹیز سے, ان میں بھی بے انتہا ٹیلنٹ ہے. اور وہ بھی جب آگے پہنچتے ہیں تو وہ بھی اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پر پہنچتے ہیں. اور آپ کو سفارش ایک حد تک تو فائدہ دے سکتی ہے. مثال کے طور پہ کسی کی نوکری لگوانی ہے تو آپ کسی کو فون کر کے کہہ دیں گے ذرا اس کا خیال رکھیں, ذرا دیکھ لیں, انٹرویو ذرا آسان کر لینا, باقی تو ٹیسٹ, کچھ اس طرح طریقے ہوتے ہیں. تو ایک نوکری تو مل جائے گی کسی کو, اپرچونٹی آپ دیں گے کسی کو سفارش کر کے, نیپوٹزم سے, کسی کے وہ جس کو کہتے ہیں نا اختیارات اپنے ادھر ادھر استعمال کر کے. لیکن اس کے بعد کیا وہ اس جاب پہ, اس نوکری پہ, اس اپرچونٹی پہ سسٹین کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا, یہ اس کے ٹیلنٹ پر منحصر ہوتا ہے. آپ ضرور کسی کو کسی جگہ پر کسی اپنے اختیار کو استعمال کر کے پہنچا سکتے ہیں, لیکن پھر اس جگہ سے وہ اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنائے گا اور کتنا فائدہ حاصل کر سکے گا, یہ خالصتاً صرف ٹیلنٹ پر منحصر ہوتا ہے. اچھا, ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے, آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک پلین کریش کی بھی خبر آئی, اور ہمیشہ اس قسم کی خبریں دیتے ہوئے دل دہل سا جاتا ہے. امریکی ریاست ہے نیو ہیمپشر, ان کے ساحل پر لوگوں کا ایک ہجوم جو ہے وہ بڑا اپنا تفریح میں مگن تھا جب ایک چھوٹا طیارہ اڑتا ہوا آیا اور اس نے سمندر کے پانی میں لینڈنگ کی, اور لینڈنگ کی بیسیکلی کوشش کی, اور عوام نے اسے دیکھتے ہی اپنی تفریح چھوڑ دی اور تماشا دیکھنے میں مگن ہو گئے. پائلٹ کی پانی پر لینڈنگ کی کوشش ناکام رہی اور طیارہ پانی میں کلابازی کھاتا کھاتا گر کر تباہ ہو گیا. اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے, جس میں اس پورے واقعے کو آپ دیکھیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے پہلے پانی پر لینڈ کرنے کی کوشش کی. اچھا, چھوٹے پلینز میں کچھ میں جو ان کی فارمیشن ہے, ان کی بناوٹ ہی اس قسم کی ہوتی ہے کہ وہ پانی پر لینڈ کرنے کے قابل ہوتے ہیں, تو وہ پانی پر لینڈ کر سکتے تھے. اب اس پلین کی مجھے اتنا سمجھ میں نہیں آ رہی فوٹیج میں کہ کیا یہ پانی پر لینڈ کرنے کے قابل تھا یا نہیں, لیکن پائلٹ نے پوری کوشش کی کہ اس کو پانی پر لینڈ کرا کے نقصان کو منیمائز کیا جا سکے, لیکن وہ بس اچھلتا اور پانی پر ہی کلابازیاں کھاتا کریش کر گیا. ہجوم اس حادثے کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے, اور طیارے میں صرف پائلٹ ہی سوار تھا, لوگ نہیں تھے, اور لوگوں نے جلدی سے 911 کو کال کی, اور پھر جنہوں نے آ کر پائلٹ کو زندہ نکال لیا. اب یہ معجزہ تھا اس خبر میں, اس لیے میں نے کہا کہ جب آپ کو ہم کریش کی یا کوئی اس قسم کی خبر سناتے ہیں تو دل دہل جاتا ہے, لیکن پھر دل دہلنے کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے. ایمرجنسی سروسز کے حکام نے یہ بھی بتایا ہے کہ طیارہ 25 سے 30 میٹر کے درمیان سمندر میں گر کر تباہ ہوا ہے, اور بہرحال پائلٹ کو 911 کی جو ریسکیو سروسز تھیں انہوں نے بچا لیا ہے اور بچ گیا, اور بیسیکلی جو ہے وہ اب خیر ہو گئی. یہاں پر یہ خبر اصل میں یہ تھی.
اچھا آپ کو ایک اور خبر بھی سناتے ہیں. ہم اکثر تفریح میں اتنے مگن ہوتے ہیں, اور یہاں پر بھی کیونکہ لوگ تفریح کر رہے تھے, تفریح سے مجھے خبر یاد آ گئی, ہم اتنے مگن ہوتے ہیں تفریح میں کہ ہم اپنا رسک اسیسمنٹ نہیں کرتے. اب آپ ایک رولر کوسٹر کی ویڈیو دیکھیں اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں کیا رہی ہوں. کبھی کبھی ہم جذباتی بھی ہو جاتے ہیں, گروپ آف فرینڈس کے ساتھ گئے ہوئے ہیں اور ہم بھی کہیں گے کہ بھئی ہم نے بیٹھنا ہے, ہم نے فلاں جھولا بھی لینا ہے, ہم نے فلاں جھولا بھی لینا ہے. ان جھولوں کے کتنے خطرات ہوتے ہیں اور ہم کس طرح سے اپنے آپ کو اور دوستوں کو اور اپنی فیملی کو رسک میں ڈال رہے ہوتے ہیں, یہ اس رولر کوسٹر سے آپ کو سمجھ میں آئے گا. یہ خبریں بھی بہت پہلے آ چکی ہیں کہ کون سا رولر کوسٹر گر گیا, کس طرح رولر کوسٹر گر کر تباہ ہو گیا. اب یہ رولر کوسٹر کی کہانی کچھ یوں ہے کہ اس جیسی دیگر خطرناک اشیاء پر سواری کے جو شائقین ہیں ان کے لیے یہ خاص طور پر خبر. برطانیہ کے ایک امیوزمنٹ پارک میں اس وقت یہ خطرناک ایک صورتحال یہ پیدا ہو گئی تھی جب ایک رولر کوسٹر 78 فٹ کی بلندی پر پہنچ کر رک گیا. اور ظاہر ہے اب سارے آدھے لوگ نیچے, آپ کی فیملی سارے تو نہیں اوپر جا کے رولر کوسٹر میں بیٹھتے, تو لوگ نیچے بھی کھڑے ہیں, اوپر اس میں بیٹھے ہوئے بھی ہیں. اس میں 8 افراد سوار تھے جن میں ایک 8 سالہ بچی بھی شامل تھی. اچھا اب بچی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہاں پر چھوٹی سی کسی نے بچی کو بٹھایا ہوگا, ایسا نہیں ہے. برطانیہ ہو, یو ایس ہو یا اس قسم کے جو دیگر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, وہاں پر امیوزمنٹ پارکس کے بھی کچھ رولز ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ وہاں پر جو اس قسم کی جو سیریس قسم کی اور خطرناک رائڈز ہیں ان میں بارز لگے ہوتے ہیں. جب آپ ٹکٹ لیتے ہیں یا ٹکٹ آپ نے مین لیا ہوا ہے اور آپ ہر رائڈ آپ کے لیے فری ہو جاتی ہے اندر, تو ادھر بارز لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بچہ جا کر, یا اگر ایڈلٹس کو تو وہ چھوڑ دیتے ہیں, آپ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایک لڑکا یا لڑکی بڑے ہیں, لیکن جو بچے آتے ہیں ان کو وہ دیکھ کر اس بار کے نیچے سے گزارتے ہیں یا اس بار کے ساتھ کھڑا کر دیتے ہیں کہ اگر آپ کی ہائٹ اتنی ہے جتنی وہ بار بتاتا ہے اور الاؤ کرتا ہے فار دیٹ پرٹیکولر ہائٹ, تو پھر آپ جا کے اس میں جھولے میں بیٹھ سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ کی ہائٹ کم ہے, عمر کم ہے, عمر کا بھی لکھا ہوتا ہے اکثر, بہت ساری ادھر وہاں پر پریکاشنز لکھی ہوتی ہیں اور رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت ہی وہ آپ کو اندر اس رائڈ پہ بیٹھنے دیتے ہیں, ادروائز وہ بچوں کو روک ہی دیں گے. تو اگر اس رائڈ میں بچی بیٹھی ہوئی تھی تو یقیناً وہ بچی جو ہے اپنی ہائٹ اور ایج اور ویٹ کے حساب سے ان کے کرائٹیریا پر پوری اتر رہی ہوگی جو اس رائڈ کے لیے تھا. اچھا اس پر سوار جو افراد ہیں وہ 40 منٹ تک 78 فٹ کی بلندی پر لٹکے رہے اور ظاہر ہے دعائیں پڑھتے رہے, دعائیں کرتے رہے اپنی خیریت کے لیے, عافیت کے لیے. فوری طور پر ایک ریسکیو مشن شروع کیا گیا اور 40 منٹ کے بعد تمام سوار جو تھے, وہ سوار افراد جو تھے, ان کو بحفاظت نیچے اتار لیا گیا اور یوں ایک سانحہ جو ہے وہ رونما ہوتے ہوتے رہ گیا. خطرناک چیزیں ہم کرتے ہیں اپنی زندگی میں اپنے ساتھ, اور فار دا سیک آف فن, فار دا سیک آف, لیکن میرا یہاں پر کہنے کا, بیٹھ کر یہ باتیں کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ لوگ جھولے لینا چھوڑ دیں, بس احتیاط کریں. اور کبھی کبھی ناگہانی جو ہے وہ ہو جاتی ہے, بس اس کا کوئی ریزن نہیں ہوتا. ساری پریکاشنز آپ جو ہیں وہ لے رہے ہوں گے, وہ ساری چیزیں آپ پریکاشنز بھی لے رہے ہوں گے, خیال بھی رکھ رہے ہوں گے, اس کے باوجود کوئی حادثہ ہو جائے گا تو پھر کچھ چیزیں قسمت میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. اچھا میانمار کی خبر آپ کو ذرا میں دے دوں. ایک میانمار میں جمہوری قوتوں کی جو رہنما ہیں آنگ سان سو چی, ان کو 1 فروری 2021 کو گرفتار کیا گیا تھا اور میانمار کی فوج نے ان پر 19 الزامات عائد کیے تھے, جن میں ایک الزام نومبر 2020 میں ہونے والے جو انتخابات تھے ان میں دھاندلی تھا, اور ان انتخابات میں آنگ سان سو چی جو ہیں انہوں نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی تھی. تو ظاہر ہے جو جیتتا ہے اسی پر الزام لگتا ہے کہ بھئی آپ نے دھاندلی کی. اچھا انہیں مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی کہ کی یا نہیں کی ہے, لیکن انہیں فوج نے 33 برس قید کی سزا سنا دی تھی, لیکن اب حکومت نے ان کے خلاف 5 مقدمات جو ہیں وہ واپس لے لیے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی قید جو ہے وہ کم ہو کر صرف 6 برس کی رہ گئی ہے. اور 78 سالہ آنگ سان سو چی جو ہیں انہوں نے اپنے خلاف عائد تمام الزامات کو مسترد کیا ہے. انہیں جمہوریت کے لیے جدوجہد پر نوبل امن انعام بھی مل چکا ہے, اور ان کی دیگر جو حرکتیں ہیں وہ مجھے یہاں پر بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بے شک جمہوریت کی علم بردار ہوں گی اور وہ بہت ایک جمہوریت کے پسند کرنے والے لوگوں کے لیے بہت ایک اچھی خاتون ہوں گی, لیکن ان پہ اچھے خاصے کرٹیسزمز بھی ہو رہے ہیں, اینڈ آئی تھنک فار دا رائٹ ریزنس. تو یہ خیر آج کی ہماری ٹرینڈنگ سٹوریز تھی, اور اب ہم آپ کو ذرا لے کر چلتے ہیں کولمبو کی طرف, اور کولمبو میں جا کر دیکھتے ہیں کہ اویس جو ہیں وہ آج کیا کر رہے ہیں. تو اوور ٹو یو اویس, السلام علیکم, اور دیکھتے ہیں اویس آج کیا کر رہے ہیں سری لنکا کولمبو میں. وعلیکم السلام شفا, آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, میں بالکل ٹھیک ہوں. اچھا آج تھوڑا سا میں دیر سے اٹھا ہوں تو باتیں کم ہوں گی اور کام زیادہ ہوگا. اور کام بنیادی طور پر صبح کا کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے ناشتہ. آپ کو بہت پسند ہے ناشتہ, تو میں نے سوچا آج آپ کو ذرا ناشتے کا دیدار کروا دوں اس ہوٹل میں ناشتے کی کیا کیا چیزیں ہیں. مین وائل آپ جو ہے وہ نیوز وغیرہ بھی اگر بتانا چاہیں تو بتا دیجیے گا, لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ناشتہ بتا دیتا ہوں. آ جائے جی.
ادھر ہے چکن ساسیجز، یہ میں لے لوں گا، اور بیکن، پورک بیکن تو نہیں کھاتے، گناہ ملتا ہے، میں پلیٹ اٹھا لوں ذرا. اچھا پھر بوائلڈ ایگس ہے. اچھا یہاں پر یہ بن رہا ہے آملیٹ بن رہا ہے، تو آملیٹ کا کیا دیتے ہیں اسے؟ 1 آملیٹ وداؤٹ انینس اینڈ ایڈ ایوری تھنگ ایلس، ٹومیٹوز، آلوز، cheese. مرچیں بھی ڈلوانا. Yes, mushrooms also, but no onions. Yes. Okay. Yes, but with 2 eggs. تو انڈے کا بھی آرڈر دے دیا ہے میں نے، تھوڑی دیر میں یہ بن جائے گا. آ جائیں. اچھا وہ سویٹ ساگو بھی پڑا ہوا ہے، ساگو دانا یہاں پر موجود ہے، یہ تو خیر میرے کام کا نہیں ہے. پھر دوسرا سمبر، روسٹڈ پوٹیٹوز اور گرلڈ ٹومیٹوز. اچھا یہ کھول کے بھی دکھا سکتا ہوں میں آپ کو کچھ چیزیں، اس بات نہیں کھولنے کی کوئی پابندی نہیں ہے. اور یہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے ننھے منھے سے گرلڈ ٹومیٹوز انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، تو یہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا کھانے کا، تو اس کو میرے خیال میں رکھ دیا جائے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. ادھر آ جائے بھائی، یہ ہے کام کی چیز، اور پہلے ہی پتہ کر لیا تھا میں نے کہ یہ حلال ہے، تو یہ ساسیجز لے لیتا ہوں میں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ بیف بھی ہو گیا، چکن بھی ہو گیا. پھر چیز، سب سے امپورٹنٹ چیز جو بریک فاسٹ کا ایک بہت اہم حصہ ہے وہ ہے چیز. چیز بھی اللہ نے کیا چیز بنائی ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا ناشتہ دیکھ کر، کتنا خوبصورت لگ رہا ہوگا آپ کو ناشتہ. اچھا پھر فروٹس ہے، فروٹ بول سے فروٹ لینے ہیں مجھے، اس کے لیے الگ سے ایک بول لے لوں گا میں. اور ادھر فش کری ہے، سری لنکن چکن کا. اچھا انہوں نے ہر ایک کے سامنے جو ہے وہ لکھا ہوا ہے سری لنکن فش کری، سری لنکن چکن کری. تو یہ انہوں نے کچھ اپنا کچھ سلسلہ بنایا ہوا ہے، سری لنکن ہر ایک کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے. یہ ایسا بھی ہونا چاہیے پاکستان میں، جب باہر سے لوگ آئیں تو لکھا ہونا چاہیے پاکستانی قورمہ، پاکستانی بریانی وغیرہ وغیرہ، یہ چیز لکھی ہونی چاہیے. کوئی کام کی چیز. میری پلیٹ میری بہت رقم بھری ہوئی ہے. اچھا چنے ہو گئے یہاں پر، چنے دکھا دیں بھائی، دکھا دیں چنے، گھسا کے دکھا دیں چنے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ چنے بھی ہوتے ہیں دنیا میں. اچھا یہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پر رائس وغیرہ بھی ہے، سالن بھی کھاتے ہیں یہ لوگ. کوکونٹ کی چٹنی یہاں پہ بڑی خاص ہوتی ہے، یہ بہت زیادہ کھائی جاتی ہے. پھر کوکونٹ کا سامبر بھی چھوٹا سا ایک مکسچر سے بنا ہوتا ہے، پیسٹ ٹائپ کا، کچھ پاؤڈری ٹائپ کا یہ بنا ہوا ہوتا ہے، جو کہ کوکونٹ کا ہوتا ہے. وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ، اچھا مزے کا ٹیسٹ ہے. کوکونٹ ویسے مجھے پسند ہے تو مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے. پھر یہ پوریاں رکھی ہوئی ہیں، اور تھوڑی سی ویسے یہ کڑک ہو گئی ہیں لیکن چل جائے گی. پوریاں، اس کا دال اور چھول یہ کھائے جا سکتے ہیں. باقی فروٹس وغیرہ تو آپ کو پتہ ہے میں لے ہی لوں گا. تو یہ ناشتے کی صورتحال ہے. میں نے سوچا کہ آپ کو چونکہ آپ وہاں بیٹھیے، آپ کو ناشتے کا بتا دوں، آپ ذرا ناشتہ کر لیں ساتھ ساتھ میرا. اور وافلس وغیرہ بھی پڑے ہوئے ہیں بچوں کے لیے، تو آپ کو اگر وہ کھانے ہیں تو وہ بھی ساتھ ساتھ کہاں سے کر لوں؟ آپ کے پاس ہے، میرے پاس تھوڑی رکھا ہوا ہے، ٹیم کو بھی احساس نہیں ہے. یہ وافلس ہیں تو بچے بڑا شوق سے کھاتے ہیں، تو آپ کے لیے میں ایک آدھ کچھ کھا لوں گا، آپ کی طرف سے کھاؤں گا. تو یہ ہے ناشتے کا سلسلہ. اچھا ویو دکھا دوں گا آپ کو جہاں میں بیٹھا ہوں، یہ بڑا ضروری ہے. کسی بھی جگہ پر آئیں، ہوٹل میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ صبح کی ناشتہ کرنا، اور اچھی جگہ پہ ناشتہ کرنا. کیونکہ بالکل نارملی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ جب ہم آفس کے کاموں میں ہوتے ہیں، پروگرام میں ہوتے ہیں، تو پتہ ہی نہیں چلتا ناشتے کا کہ ہم نے کرنا ہے کیا. اور ادھر یہ ویو ہے خوبصورت سا، تو آپ سمندر کو دیکھتے رہیں اور خوبصورت ناشتہ کرتے رہیں. سمندر کے ساتھ ساتھ ٹرین کی پٹری چل رہی ہے. یہ بیسیکلی بیچ روڈ ہے. بیچ روڈ مطلب وہ نہیں کہ روڈ کا بیچ ہے، یہ بیسیکلی بیچ والا روڈ ہے. اس بیچ روڈ پر آپ بیٹھیں، آرام سے ناشتہ کریں، دیکھتے رہیں، انجوائے کرتے رہیں. بہرحال میں انجوائے کرتا ہوں، آپ تھوڑا کام وغیرہ کر لیں. پھر آج کے جو ایڈونچرز وغیرہ ہوں گے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، وہ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. ویسے آپ نے تو دل ہی للچا دیا، مطلب اب سمجھ نہیں آ رہی کہ دعائی دے دیتی ہوں. چلیں آپ نے کم از کم اتنا تو یاد رکھا کہ ہمیں دکھائی دیا کہ آپ کیا کھانے والے ہیں اور کیا کیا ڈال رہے ہیں، اور پلیٹ میں اور بھی سامان ڈال لیں بھائی. مطلب کوئی پابندی تھوڑی ہے، بریک فاسٹ بفے لگا ہوا ہے وہاں پہ. اور یہ بھی آپ نے بہت اہم بات بتائی کہ یہ بیچ روڈ کا مطلب کیا ہے. یہ روڈ کا بیچ نہیں ہے، یہ بیچ کی روڈ ہے. تو ویری امپورٹنٹ اور زبردست. صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے
ویلکم بیک جی، ویلکم بیک. اب آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایک بڑی اہم شخصیت سے، اور ان سے ملاقات کرانے کا آج کا ریزن یہ ہے کہ آج ان کی ہے سالگرہ. اور ان کے حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، ان کو ہم جانتے تو ایک بڑے معروف گلوکار کی حیثیت سے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ سے گلوکار نہیں تھے اور ہمیشہ سے گلوکار بننا نہیں چاہتے تھے. انہوں نے زندگی میں مختلف چیزیں، وہ ٹرائل اینڈ ایرر جو ہے نا، اس میتھڈ کے تحت انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا. لیکن ان کی جو فطرت ہے اس سے ہم آہنگ شعبے کی تلاش انہوں نے جاری رکھی. پہلے انہوں نے کرکٹ کھیلی، پھر اس کے بعد سول انجینئرنگ میں داخلہ لیا، پھر اس کے بعد جب آپ کو داخلہ مل گیا سول انجینئرنگ میں، پھر اس کو بھی انہوں نے ادھورا چھوڑا، اور یہ مزید سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے آج وہ بنے ہیں جو یہ بن چکے ہیں. اور سروں کی دیوی جو ہے وہ ان پر مہربان ہو گئی. زبردست آواز ہے ان کی، کیا گلوکاری کرتے ہیں، کانوں میں رس کھولتی ان کی آواز ہے، اور روح تک یہ آواز جو ہے اور ان کے سر جو ہیں وہ پہنچتے ہیں. اور ان کے ذہن میں ظاہر سوالات جنم لیتے گئے، اور ان سوالوں کے جوابوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا. بڑی ڈیٹیل سے، تفصیل سے اس کو پڑھا، اور بہت سارے سوالوں کے جواب آج ان کو مل گئے ہیں. نجم شیراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان کے معروف گلوکار ہیں، نعت خواں ہیں. حمد و ثنا سے ان کا بہترین تعلق ہے، اور اکثر اب ہم ان کو یہی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. السلام علیکم نجم صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. ویری ہیپی برتھ ڈے ٹو یو فرسٹ آف آل. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ. It's very kind of you that you're celebrating my birthday. بچپن میرا جو ہے وہ ملتان میں گزرا، the hottest city, one of the hottest cities in پاکستان. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ کبھی کبھی جب ٹیمپریچر 52 ہو جاتا تھا اور ہم پھر بھی کرکٹ کھیل رہے ہوتے تھے، سروں پہ ہم نے وہ ویٹ ٹاولز رکھے ہوتے تھے، اور آس پاس لگتا تھا بس ایک آگ ہے. لیکن بچپن، جوانی اور وہ کرکٹ کی دھن، بڑا ریسٹ لیس ٹائم تھا، بڑا بے چینی کا. اس وقت ظاہر ہے اتنا ایکسپوجر نہیں تھا جو ایکسپوجر آج کے بچوں کو ہے تھرو سوشل میڈیا، اور جو اتنی ساری انفارمیشن آتی ہے. اس کے پازیٹیو بھی ہیں، نیگیٹو بھی ہیں. پازیٹیو یہ ہے کہ ہم نے کبھی نام بھی نہیں سنا تھا کہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے، اوور تھنکنگ کیا ہے، انگزائٹی کیا ہے. وی آر اسپورٹس مین، اور ہر وقت جو ہے وہ ایک بس فزیکل ایکٹیویٹی، کیونکہ ظاہر ہے کمپیوٹر اور وہ سوشل میڈیا نہیں تھا، تو آؤٹ ان دی گراؤنڈز، اینڈ کرکٹ، فٹ بال، ہاکی، ہر طرح کی اسپورٹ، ٹیبل ٹینس، اسکواش. تو بڑا گہما گہمی. وی ور 7، 4 بھائی، 4 بہنیں، 3 بھائی. سو گھر میں بھی بڑی ہسل بسل، آس پاس دوست، اسٹریٹ کے دوست، اسکول کے دوست، پھر کالج کے دوست. تو ملتان کا ٹائم بہت ہی زیادہ ہیپننگ، بہت ہی اچھا گزرا. اور آئی پلیڈ ٹیبل ٹینس اپنی کالج کی ٹیم سے، پھر کرکٹ ملتان ڈویژن سے، انڈر 16، انڈر 19، اور ملتان ریلویز کے لیے میں نے کرکٹ کھیلی. سو ملتان کا ٹائم بڑا زبردست گزرا میرا بچپن کا. اچھا، بہت شکریہ کہ آپ نے شروع میں ہی ہمیں یہ بتایا کہ آپ کا ملتان سے بھی تعلق بالکل ایک گرم علاقہ اور آموں کے لیے بھی بڑا مشہور ہے، اور نجم شیراز کے لیے بھی بڑا مشہور ہے. اچھا، اب یہ بتائیں کہ آپ کی جو گلوکاری تھی، یہ شروعات کس طرح سے ہوئی؟ کیسے آپ کو گلوکاری کی طرف آنے کا خیال آیا؟ کیونکہ پہلے کرکٹ، پھر انجینئرنگ اور تعلیم مکمل کی بعد میں، یا ادھوری چھوڑ دی تھی؟ میوزک کا ایک رجحان، اپریسیشن ہمارے گھر میں تھی. مہدی حسن خان صاحب، نور جہاں، اور انڈین آل دوز گریٹس، یہ سب اپریشیٹ کیا کرتے تھے. امانت علی فیملی پوری، امانت علی، فتح علی، سلامت علی خان. گاتا سیریسلی کوئی نہیں تھا، لیکن سننے کا شوق سب کو تھا. اور آئی تھنک مجھ سے جو بڑا بھائی ہے سلمان، اس کی آواز نیچرلی زیادہ اچھی تھی. اینڈ مائی ایلڈسٹ سسٹر، میری آواز جو ہے وہ نیچرلی اتنی اچھی نہیں تھی جتنی ان دونوں کی تھی. اچھا. لیکن میں نے پھر پریکٹس کی جب میں انوالو ہوا اس کے اندر. تو پھر ہم نے ایک بینڈ بنایا. جب میرا کالج ختم ہوا تو وہ 1-2 سال ایسے تھے جس میں نے کرکٹ بھی کھیلی، اور ہم تینوں بھائیوں نے ایک بینڈ بنایا برادر ردم کے نام سے. اور ہم لوکل دوستوں کے اور پارٹیز اور یہ وہ اس طرح پرفارمنسز کیا کرتے تھے، بٹ نتھنگ سیریس. بٹ پیسے کماتے تھے تھوڑے بہت. اچھا.
تو پھر میں ایز اے ڈرمر میں نے مختلف جو آس پاس آرٹسٹ تھے, بینڈس تھے, اس زمانے میں جو چھوٹے چھوٹے گیگز ہوتے تھے, ان کے لیے میں نے ایز اے ہابی پلے کرنا شروع کر دیا. پھر آئی موو ٹو انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور, میرا سول انجینئرنگ میں ایڈمیشن ہوا. تو وہاں جب پہلا, مجھے آج بھی یاد ہے, جس دن پاکستان میں ایک بہت ہسٹورک کانسرٹ ہوا تھا جس کو نازیہ مرحوم وہ کر رہی تھی ہوسٹ, all these songs, دو پل کا جیون, وائٹل سائنز, دل دل پاکستان, اینڈ یارو یہی دوستی ہے, میوزک 89 غالباً. اور اسی دن مارننگ میں میرا پہلا کانسرٹ پرفارمنس ہوئی انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں, اور بہت یادگار پرفارمنس ہے وہ, کیونکہ چاروں طرف پہرا تھا. جماعت اسلامی کا بڑا اس وقت ہولڈ ہوتا تھا انسٹیٹیوٹس پہ, اور وہ میوزک کو بہت زیادہ ڈسکریج کرتے تھے. تو جتنے بھی سورٹ آف ان کو اس زمانے میں لبرلز کہا جاتا تھا, وہ پہرا دے رہے تھے کہ کانسرٹ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے. اور وہاں میں نے پہلی پرفارمنس دی. اس کے بعد مجھے بینڈس کی آفرز آنا شروع ہو گئی لاہور کے لوکل سرکٹ سے. اینڈ دین آئی فارمڈ مائی فرسٹ بینڈ ویٹ میٹل, اور پھر تقریباً فار دا نیکسٹ 4.5 years میں نے تقریباً 1000 کانسرٹس کیے پورے پاکستان میں. لیکن ابھی تک ٹیلی ویژن یعنی لوکل سٹار میں بن چکا تھا یونیورسٹی میں, اور اپنے سرکٹ لاہور, پنجاب, ادھر جہاں جہاں ہم لوگ جاتے تھے کانسرٹ کرنے, وہاں پہ وی وڈ ون آڈینسز. آرمی بیسز پہ, ایئر فورس پلیسز اور اسکولس, کالجز, شاید ہی کوئی آرمی کی چھاونی ایسی ہو جہاں اس وقت یعنی فیم سے پہلے ہم نے پرفارم نہ کیا ہو. تو یوں وہ بڑا ایک یادگار ٹائم ہوا. ڈگری میں نے کمپلیٹ نہیں کی سول انجینئرنگ کی, بیکاز مجھے اس وقت تک سمجھ میں آ چکی تھی کہ اس سے پہلے کہ میں ایک برا انجینئر بنوں اور کوئی برج بلڈنگ گرا دوں, اس سے بہتر ہے کہ میں وہ کروں جس میں میرا دل ہے. آلدو بڑا پریشر تھا دوستوں کی طرف سے بھی, آس پاس سے پیئر پریشر ہوتا ہے, فیملی کی طرف سے, کیونکہ کسی کو یقین نہیں تھا کہ یہ تو ہوائی روزی ہے اور اس میں کوئی اسٹیبلش بھی ہو سکتا ہے, اس سے کوئی پیسے بھی کما سکتا ہے. اور ظاہر ہے وہ جب فیملی میں کوئی ایسا نہیں ہوتا تو آپ کو بہت وہ لگتا ہے کہ وہ تو لوگ ہی کوئی اور ہوتے ہیں جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں, جو سٹارز ہوتے ہیں. سو خیر وہ شوق میں اور وہ پیشن کی دھن میں مائی فرسٹ سانگ ان سے نین ملا کے دیکھو یہ دھوکہ بھی کھا کے دیکھو, وہ ایک الگ سٹوری ہے کہ میں نے اپنی پہلی کار جو اپنے بینڈ سے بنائی تھی اور کچھ چیزیں اور خریدی تھیں, وہ میں نے سب بیچی اور میں نے اپنا فرسٹ البم ریکارڈ کیا. اور تھینک گاڈ اٹ پیڈ آف, وہ میری انویسٹمنٹ ضائع نہیں ہوئی. اینڈ دین آئی نیور لک بیک. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی جو شادی ہے اس کا بھی قصہ بڑا ہی ڈفرینٹ ہے, بڑا یونیک ہے اور بڑا منفرد ہے. ہمارے ناظرین کے ساتھ ذرا شادی کا قصہ بھی میں چاہوں گی آپ کے ذرا شیئر کریں. جی شادی کی بھی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. ایک لمبا عرصہ کویسچننگ کے بعد میری وائف نے اسلام قبول کیا, اور وہ کویسچننگ قرآن حکیم سے کی, اور جب قرآن نے تمام سوالوں کے جواب دے دیے تو وہ دن, وہ لمحہ کبھی نہیں بھول سکیں گے ہم لوگ, جتنے بھی لوگ وٹنس کر رہے تھے. ہماری جو اسٹڈی کلاس ہوتی ہے الرحمن الرحیم کی, کہ جس دن اس نے کہا کہ میرے اب کوئی سوالات نہیں ہیں, اور جب اس نے وٹنس کیا کہ آئی بیئر وٹنس اشہد اللہ, آئی بیئر وٹنس لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود یا عبادت کے لائق یا جس کا حکم مانا جائے کوئی اس قابل نہیں ہے. تو اس دن ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اچھا کلمہ اس طرح پڑھنا تھا کہ اس نے اتنا عرصہ کانٹریکٹ کو نیگوشیٹ کیا, جس طرح ہم بزنس کانٹریکٹ کو نیگوشیٹ کرتے ہیں, ادھر سے آتا ہے, پھر ہم بھیجتے ہیں, پھر وہ بھیجتے ہیں, پھر ہم بھیجتے ہیں, پھر ہم کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں. تو یہ جو کلمہ ہے یہ ایکچولی کانٹریکٹ کی سائننگ ہے کہ آئی ایگری, کہ میں یہ اب گواہی دے رہا ہوں, گواہی دے رہی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں اور ان کے اب بھی ہیں. تو اس دن سمجھ میں آئی کہ اچھا کلمہ اس طرح پڑھنا تھا کہ پہلے پورا اپنے کانٹریکٹ اچھی طرح چیک کیا کہ میں کیا چیز کیوں چھوڑ رہا ہوں, کیا چیز کیوں چینج کر رہا ہوں, یا اس کو موڈیفائی کر رہا ہوں, لائف سٹائل کو, اپنی پرسیپشن کو, اپنی سوچ کو, اپنے رائٹ اینڈ رانگ کو, اپنی ان باؤنڈ آؤٹ باؤنڈ باؤنڈریز کو. پھر جا کے میں سائن کر رہا ہوں کہ اب میں گواہی دیتا ہوں.
تو ہم لوگوں نے چونکہ سائن پہلے کر دیے تھے, کانٹریکٹ کبھی پڑھا ہی نہیں, ہم نے کبھی قرآن کو سمجھا ہی نہیں تھا. سو یہ بڑی یونیک انسیڈنٹ تھا میرا اور میری وائف کی لائف میں. اس کا فائدہ یہ ہوا ہے, جن کی شادی ابھی ہونی ہے وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور جو کر چکے ہیں اٹس نیور ٹو لیٹ, کہ کامن پیج جو ہے اگر وہ بیچ میں قرآن ہو, جیسے ہمارے بیچ میں قرآن کامن پیج ہے, تو پھر نہ میری چلتی ہے نہ اس کی چلتی ہے, تو پھر جو بیچ میں کامن پیج ہے پھر اس کے اوپر چلنا پڑتا ہے. تو لائف بڑی آرگیومنٹ فری, مطلب آرگیومنٹ انسان ہے وہ تو ہوتا ہے, بٹ وہ زیادہ دیر رہتا نہیں ہے, لنگر آن نہیں کرتا. آپ کو پتا ہوتا ہے اف آئی ایم رانگ, مجھے پتا ہے کہ آئی ایم رانگ, مجھے اپولوجائز کرنا ہے. اف شی از رانگ شی ول ہیو ٹو. سو کوئی کسی کے اوپر امپوز نہیں کر سکتا اپنی سوچ اور اپنی خیالات, کیونکہ کامن پیج جو ہے وہ بیچ میں قرآن کا ہے. سو دیٹس I think the most beautiful thing in marriage, in our marriage. بہت خوبصورت بات کہ ہم نے سائن پہلے کر دیا اور کانٹریکٹ کبھی پڑھا ہی نہیں. بہت ہی خوبصورت بات. اچھا نجم صاحب یہ بتائیے کہ گلوکاری کے دوران آپ کا مذہب سے لگاؤ جو ہے وہ بڑھا, اور یہ کس طرح سے ہو گیا؟ جی, دین کا میری زندگی میں آنا, یعنی قرآن کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تھوڑی بہت سمجھ, یہ سب سے بڑا میری زندگی کا ایسٹ ہے. سب سے بڑی, اگر آپ مجھ سے کوئی چیز پوچھیں کہ سب سے بڑا آپ کو زندگی میں کیا اچیومنٹ ہوئی ہے, کیا ملا ہے, تو وہ یہی ہے, کیونکہ اس کے بعد کچھ اور ہے نہیں. دس از دی الٹیمیٹ, اس سے اوپر اور کچھ نہیں ہے. تو بہت سارے میرے سوال تھے when I was in my 20s, early 20s, اور انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں, اور میرا بینڈ بن چکا تھا, اور یو نو جو ایک ینگسٹر چاہتا ہے ارلی ایج پہ, تو وہ سارا کچھ میں کر رہا تھا. تو ویسے میں پھر میرے کچھ سوالات, کیونکہ ظاہر ہے ڈپریشن آپ کو ہٹ کرتا ہے, اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, ہائیز اینڈ لوز, یہ وہ دل ٹوٹ جانا, اور یو نو بہت ساری آپ کے ڈریمز اچیو نہیں ہو رہے ہوتے. تو ویسے میں پھر میں نے کچھ, وہ ڈائری آج بھی میرے پاس ہے, انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور کے ہاسٹل روم میں اکیلے رات کو بیٹھے ہوئے, میں نے کوئی 3-4 بجے کا صبح کا ٹائم تھا, اور میں نے کچھ کویسچنز لکھے. پہلا سوال یہ تھا کہ وائی ایم آئی ہیئر, میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں. اچھا. میری کامن سینس مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے روٹ کاز, مجھے اپنی بیس فاؤنڈیشن کے اوپر جانا پڑے گا, تاکہ میں سٹارٹ اوور کر سکوں زندگی کو پھر سے ایک نئے انداز سے, ایک نئے فریش سٹارٹ لے سکوں. اس کے لیے آپ کو پہلے پرپز ڈھونڈنا پڑے گا کہ وائی ایم آئی ہیئر, دیر ہیز ٹو بی اے پرپز, کہ اللہ نے کوئی چیز تکے میں نہیں کی ہے, نعوذ باللہ. سو مجھے بھی جو ہے وہ تکے میں نہیں بھیجا, میرا کوئی پرپز ہوگا. یہ میرا پہلا سوال تھا. پھر سیکنڈ کویسچن میرا یہ تھا کہ ایک کلمہ پڑھنے والے اتنے سارے ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ کیسے ہو سکتے ہیں. اور اس کا سیکنڈ پارٹ یہ تھا کہ ایک کریٹر, ایک مالک ہے اس کائنات کا, ایک سسٹم ہے, ایک یونیورس, آپ کچھ بھی کہہ لیں, اتنے سارے ڈفرینٹ ریلیجنس کہاں سے آ گئے پھر, کیونکہ ظاہر ہے وہ ٹرائل اینڈ ایرر سے تو نہیں سیکھتا کریٹر, وہ تو پرفیکٹ ہے, تو اس کا سسٹم تو پہلے دن سے, اس کا دین تو پہلے دن سے پرفیکٹ ہونا چاہیے, تو اتنے سارے کہاں سے آ گئے. یہ میرا سیکنڈ کویسچن تھا. اور تھرڈ کویسچن میرا یہ تھا کہ نماز پڑھتا ہوں لیکن حالات نہیں بدلتے, دماغ کبھی ادھر کبھی ادھر. یہ یونیورسل ایشو ہے. میں نے ہر کانٹیننٹ میں, ہر طرح کی محفل میں, چاہے وہ اسلامک سینٹر تھا یا آڈیٹوریم تھا, میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا ہے جس کو نماز میں خیالات نہیں آتے, تو کبھی ایسا نہیں ہوا کسی نے ہاتھ اٹھایا ہو کہ جی مجھے نہیں آتے. تو یہ یونیورسل ایشو تھا اور ہے. تو یہ میرے سوالات تھے. جب قرآن زندگی میں آیا, I was recording my album, جیسے میں نے بتایا آؤ وہاں چلے والا البم, اس دوران مجھے موقع مل گیا. I met my teacher, Mr. بابر چودھری, جنہوں نے پھر لیٹر آن میری حمد لکھی, نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے. سو 3 مہینے میں نے کویسچننگ کی, جس میں یہ تمام سوالات تھے, اور بہت سارے میرے نفسیات کے سوالات تھے کہ کمپیریزن میں, جیلسی میں, کمپٹیشن میں اس کی کیا لائن ہے, اس کی کیا حد ہے, اور صبر, اور اس طرح کے بے چینی کیوں ہے, بے سکونی کیوں ہے, گناہ کنٹرول کیوں نہیں ہوتا, نفس کیا ہے, اور سو آن سو فورتھ. اور سب سے بڑا میرا سوال یہ تھا کہ اللہ کون ہے, کیا چاہتے ہیں, کیا صفات ہیں, کیا ان کی شخصیت ہے, آئی وانٹ ٹو نو ہم. سو 3 مہینے مجھے میرے سوالات کے جوابات ملتے رہے, اور پھر ایونچولی میں نے سرنڈر کر دیا, سبمٹ کر دیا. اور میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں کوئی پرفیکٹ انسان بن گیا, لیکن ہر روز جب قرآن کے سامنے آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز تو آج ہے اور میں تو بہت جاہل تھا. تو یہ سب سے خوبصورت بات ہے قرآن کی کہ وہ آپ کو ہمبل رکھتا ہے, آپ کو
ریئلسٹک رکھتا ہے اور آپ کو ہر وقت جو ہے وہ لرننگ میں اور انڈرسٹینڈنگ میں لگائے رکھتا ہے، جس کی وجہ سے آپ بہت ساری خرافات سے بچ جاتے ہیں، بہت ساری فضولیات سے بچ جاتے ہیں، خام خواہ کے ویسٹ آف ٹائم سے بچ جاتے ہیں، لوگوں سے کمپیٹ خام خواہ کرنا، کمپیریزن کرنا. آپ کو جرنی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میری سٹوری کیا ہے، میری فلم کیا ہے، اور اس فلم کے آپ ہیرو ہیں، آپ کو ہی جواب دینا ہے، آپ کو ہی اس کا ریوارڈ ملنا ہے. سو اٹس اے بیوٹیفل جرنی. بالکل صحیح. اچھا، بہت امپورٹنٹ، اور یہ سوالات ہم سب کو اٹھانے چاہیے اپنی زندگی میں. اپنے سے پوچھیں، لوگوں سے پوچھیں. ہم سوال نہیں پوچھتے، ہمیں جو بتا دیا جاتا ہے ہم اس پہ ایک طرح سے یقین کر لیتے ہیں، اور جب ہم اس کو سمجھ کے، کہتے ہیں نا اسکول میں بھی جب تک بچہ کانسیپٹ نہیں کلیئر کرے گا تو وہ ایگزام میں پاس تو شاید رٹے روٹے مار کے ہو جائے گا، لیکن اس کو اس کا فائدہ آگے لانگ ٹرم میں ہوگا نہیں. وہ چیزیں بھول جائے گا، وہ رٹے اس کے ذہن سے نکل جائیں گے. تو کانسیپٹس اپنے کلیئر کرنے کی ہمیں بھی بہت ضرورت ہے، اور یہ آج کا میرا خیال ہے آپ کے سیگمنٹ کا تو یہ ٹیک ہوم میسج یہی ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ بہت سارے سیلیبریٹیز نے پروفیشنل کام کے ساتھ ساتھ اپنے فلاحی ادارے بنا لیے، یا دوسروں کسی کی فلاحی کسی کاوش میں ان کے ساتھ حصہ دار بن گئے، یا کولیبوریشن کر لی، یا ان کی مدد کرنے کے لیے بیڑا اٹھا لیا. کیا آپ بھی کوئی ادارہ قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے کہ آپ بھی کوئی فلاحی کام اس طرح کا بھی کریں گے؟ جی، میں نے کبھی نہ ارادہ کیا اور نہ ہی مجھے آفرز ضرور ہوئی بہت اسٹیبلشڈ اداروں کی طرف سے کہ آپ اس کی لک آفٹر کریں یا آپ چلائیں یا یہ وہ. تو میں نے صرف اور صرف والنٹریلی کام کیا ہے الرحمن الرحیم کے لیے، اور ابھی بھی کرتا ہوں. پروگرامز بناتا ہوں، یا باہر پاکستان سے باہر، پاکستان میں جب بھی موقع ملتا ہے I do talk shows, documentaries voluntarily. اور فلاحی ادارے کی طرف میں نے کبھی نہ سوچا اور نہ ہی میرا ارادہ ہے. ہاں، بہت سارے فلاحی اداروں کو میں نے اسسٹ ضرور کیا ہے، ہیلپ ضرور کیا ہے، دنیا بھر کے، کیا نیوزی لینڈ، کیا آسٹریلیا، کیا کینیڈا، انگلینڈ، امریکہ کی بڑی بڑی چیریٹیز کے ساتھ میں نے فنڈ ریزنگس کی ہیں. پاکستان کے بہت سارے اداروں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. لیکن کوشش میں نے یہ کی ہے کہ جہاں پہ پیسے کی انوالومنٹ ہے میں اس سے دور رہوں، کیونکہ پھر وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور الرحمن الرحیم چونکہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ ہم لوگوں سے کبھی کچھ مانگتے نہیں ہیں، اس کو ہم خود پول ان کر کے سب لوگ اس سے ہم بہت سارے کام کرتے ہیں خاموشی سے، اور میڈیا کے اوپر بھی کرتے ہیں جو لوگوں کے جاننے کی چیز ہوتی ہے ان کے لیے. So I feel honored that I got an opportunity to work with الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، بہت سیکھنے کو ملا ہے. نجم صاحب، یہ بتائیے کہ ہر انسان زندگی میں سکون چاہتا ہے، اور میں آپ سے اس کا سوال اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ آپ بھی سکون ڈھونڈتے ڈھونڈتے قرآن مجید اور دین اسلام کے قریب ہوئے. کیا شہرت اور دولت بھی سکون کا باعث بن سکتی ہے؟ جی، صحیح کہا آپ نے. سکون جو ہے، اطمینان جو ہے، وہ ایک الٹیمیٹ چیز ہے. لیکن سکون کی مثال ایسی ہے جیسے کبھی آپ نے اس کو بطخ کو دیکھا ہوگا پانی میں، کہ اوپر سے بڑی پرسکون لگتی ہے لیکن نیچے جو ہے وہ پاؤں جو ہے وہ اس کے مستقل چل رہے ہوتے. سو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سکون جو ہے وہ جو ہے بس آپ آرام سے بیٹھ جائیں اور زندگی میں کوئی ٹینشن نہ ہو، کچھ نہ ہو، اور بڑس زندگی سکون ہو گئی. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ بطخ کی طرح آپ نے تمام ذمہ داریاں، آپ کی زندگی کا پرپز، تمام چیزیں، بچے پالنا، گھر چلانا، اپنی فیملی کی لک آفٹر کرنا، پیسہ کمانا، پراپرٹی بنانا، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. اس کے لیے تو مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اس کے لیے تو یہ تو جانور بھی اپنے حساب سے گھونسلہ بناتا ہے، بچوں کو ریز کرتا ہے. سو واٹس دا بگ ڈیل؟ زندگی کا جو پرپز ہے، یعنی یہ تو ذمہ داریاں ہیں ہی ہیں، لیکن جو ایکچوئل پرپز ہے جس کے لیے ہم بنے ہیں، جب تک وہ پرپز کے ساتھ ہم کنیکٹ نہیں کرتے ہماری زندگی میں سکون آ ہی نہیں سکتا. یہ پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک مشین جس کام کے لیے بنی ہے، جب تک وہ اس کام پر نہیں آئے گی تو اس کو سکون نہیں ملے گا. تو انسان کو اللہ نے جس پرپز کے لیے بنایا ہے اس پرپز کو ڈھونڈنا، اور اس کے بعد اس پرپز کے لیے زندگی گزارنا، اور پھر تمام ذمہ داریوں کو ساتھ لے کر چلنا. تو دولت، شہرت دونوں اللہ کے بہت ہی خوبصورت گفٹس ہیں، لیکن
ان کو استعمال کیسے کرنا ہے، یہ اصل بات ہے. یہ دونوں آپ کو کہیں سے کہیں بھی لے جا سکتے ہیں. آپ کو ایک ڈیلوژن کی زندگی میں اور ایک ایسا ڈریم جو نہ ختم ہونے والا ہو، اور جب ایک دم اس کے بعد ختم ہوتا ہے تو پھر انسان کو شوق لگتا ہے کہ یہ کیا ہوا. میں تو اسی کو سب کچھ سمجھ رہا تھا. سو یس، دولت اور شہرت دونوں آپ کو سکون بھی دے سکتی ہیں اگر آپ ان کو پازیٹیولی یوز کر رہے ہو اور آپ ان کو انجوائے بھی کریں. انجوائے کرنے سے کسی نے منع نہیں کیا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہاؤ یو یوز اٹ. آپ اس کے لیے جیتے ہیں یا ان دونوں چیزوں کو آپ ہائر پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں. یہی میں نے سیکھا ہے قرآن سے، اینڈ یہی میں کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں، اینڈ اٹس بیوٹیفل. دنیا میں جب لوگ آپ کو اس پرپس کے لیے پہچانتے ہیں تو زیادہ عزت کی بات ہوتی ہے، زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ آپ کی وجہ سے یا آپ کی کسی بات سے کسی کی زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے، معاشرے کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے. تو اٹس اے ہیوج آنر کہ آپ کچھ اچھا اکمپلش کر کے گئے زندگی کے اندر. بالکل بغیر پرپس کی زندگی تو بلینز اینڈ بلینز آف لوگ آتے ہیں، جاتے ہیں، گزارتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے نجم شیراز، آپ نے وقت نکالا، آج اپنے بڑے خاص دن کے حوالے سے ہم سے گفتگو کی. ناظرین آگے بڑھتے ہیں. پاکستان کے بے شمار مسائل ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ ہے طاقت کا اور اختیار کا اور بے دریغ استعمال کا. یہ جو جذبہ ہے یہ انسانی فطرت میں شامل ہے، اپنی طاقت کو بے دریغ استعمال کرنا. ابیوز آف پاور انگریزی میں اس کو کہتے ہیں، اور پھر اس کا ایک اور ٹرم بھی ہوتی ہے مس یوز آف پاور. قوانین اور سماج کا رویہ اسے قابو میں رکھتا ہے، لیکن جب سماج کا رویہ، قوانین کا ڈر بھی قابو میں اس رویے کو نہ رکھ سکے تو پھر ایکویشن جو ہے وہ ڈسرپٹ ہو جاتی ہے، امن کی، پیس کی، لوگوں کی سیفٹی کی، سیکیورٹی کی. بدقسمتی سے پاکستان میں اس جبلت کا منفی اظہار بڑا عام ہے. بہت مرتبہ ہمیں روزانہ سڑکوں پر نظر آتا ہے ٹریفک پولیس کسی بڑی گاڑی والے کو روکے گی نہیں، وہ سگنل توڑتا ہوا دناتا ہوا چلا جائے گا، کوئی اس کو کچھ کہہ نہیں سکے گا. چالان تو دور کی بات ہے، اس کو پوچھنا بھی لوگوں کو جو ہے وہ مشکل میں ڈال سکتا ہے. لوگوں کی نوکریاں چلی جاتی ہیں. اور بچے سب سے زیادہ کمزور مخلوق ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹی کے، سب سے زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹی کے، اور اگر وہ گھر کے ملازم ہوں تو ان کا استحصال ایک بڑی معمول کی بات بن جاتی ہے. یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 33 لاکھ بچے چائلڈ لیبر کا شکار ہیں، جن کا جسمانی، نفسیاتی اور ذہنی تینوں سطحوں پر استحصال جو ہے وہ کیا جاتا ہے. فزیکلی بھی ان کو وائلیٹ کیا جاتا ہے. سول جج کے گھر کا جو کیس ہے جس میں رضوانہ معصوم بچی پر تشدد کیا گیا، 14 سالہ معصوم بچی رضوانہ پر وحشیانہ تشدد کیا گیا بلکہ میں یہ کہوں گی، اس کے بعد اب وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے. کبھی کہتے ہیں، کبھی یہ سننے کو ہمیں مل جاتا ہے کہ اس کی حالت قدرے بہتر ہے لیکن اسٹل شی از ویری کریٹیکل. یہ معاملہ سامنے آنے کے بعد چائلڈ لیبر اور چائلڈ ابیوز پر بحث چھڑ گئی، لیکن اس میں جذباتیت سے زیادہ ہمیں مسئلے کے حل کی طرف اس ساری سچویشن کو لے کر چلنا ہے، اور اس کیس کی بھی کوشش کرنا ہے ہمیں کہ اس کیس کو بھی ہم ڈائی ڈاؤن نہ ہونے دیں جب تک کہ کلپریٹس کو سزا نہ مل جائے. اب چائلڈ لیبر کے متعلق ہمارے قوانین کیا کہتے ہیں؟ حکومت پاکستان چائلڈ لیبر کو روکنے کے لیے مزید کس قسم کے ایکشنز لینے کی طرف جا رہی ہے، کس قسم کی تدارک کے لیے اقدامات اٹھائے گی، اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ سابق سینیٹر شہرزہ فاروق صاحبہ ہیں جو کہ چیئرپرسن ہیں نیشنل کمیشن آن دا رائٹس آف چائلڈ پر، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر فرید ظفر صاحب بھی جو کہ پرنسپل ہیں لاہور جنرل ہاسپٹل کے. السلام علیکم، بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا، آپ دونوں کے وقت کا. جی وعلیکم السلام. علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے عائشہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جا کے ڈاکٹر صاحب سے کوئکلی یہ جان سکوں کہ رضوانہ کی اس وقت کنڈیشن ہے کیسی. جی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا پلیز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضوانہ کل سے کچھ طبیعت اس کی بہتر ہے اور وہ کھا پی بھی رہی ہے، لیکن اس کو جب تک 2-3 دن کنٹینیوسلی اس کے سٹیبل نہیں گزریں گے تب تک یہ کرٹیکل سٹیٹ سے باہر نہیں آئی. تو اس وجہ سے ہم ابھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹوٹلی آؤٹ آف ڈینجر ہے، لیکن کل سے اس کی طبیعت خاصی بہتر ہے. جو اس کی ریسپریشن کی پرابلم چل رہی تھی اور اس کا آکسیجن لیول ڈراپ کر رہا تھا وہ اب ٹھیک ہے. پہلے اس کا یہ ہوتا تھا کہ ایک دن یہ ٹھیک ہو جاتی تھی، ایک دن پھر اس کی ڈپ آ جاتی تھی. تو کل ہم نے کچھ اور بھی ایڈ کیے لائف سیونگ، اس میں امیونوگلوبولنز ایڈ کیے اور اس کو بلڈ لگا، پھر اس کو البیومن کی ڈرپ لگی. جو چیزیں اس میں ہمیں ڈیفیشینٹ لگتی ہیں وہ ایز اینڈ ون ریکوائرڈ وہ پھر دی جاتی ہیں اور بورڈ اس پہ
मीटिंग करता है. और हमने इसके कुछ एंटीबायोटिक भी चेंज की, इसके कल्चर्स भेजे थे, उन पे जो सेंसिटिविटी आई फिर वो स्टार्ट की. अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि मैं सिर्फ उसके जख्मों की नौयत जानना चाहूंगी आपसे, बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट ऑन द सब्जेक्ट. ये बताइए कि एक वो जख्म है उसके जो हमें नजर आए, वीडियोस में हमने देखे, जो जिस्मानी तौर पर सामने आंखों के सामने नजर आ रहे हैं, वो किस नौयत के थे और किस किस तरीके से आपके पास जो माजी में ज़ाहिर है आपने इस किस्म के केसेस देखे होंगे, ये उनसे सिविरिटी में इस केस का कितना लेवल था? ज़ाहिर है वो तो हम सबको नजर आ रहा है क्या था, लेकिन स्टिल आई वांट यू टू जस्ट कंपेयर ताकि लोगों को भी ये चीज़ समझ आए कि ये कोई मामूली बात नहीं है किसी बच्ची पर या किसी भी बच्चे पर इस किस्म का तशद्दुद होना. और सेकंड पार्ट ऑफ माय क्वेश्चन इज अंदरूनी आज़ा पर भी तो इसके असरात होंगे, जिस तरह आपने रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की बात की है, और किस किस्म के प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो कि अंदरूनी तौर पर रिजवाना के जिस्म को इस वक्त लाहक हैं? देखिए जी, इसकी एक तो इंजरी हेड पे थी और इसको कोई ट्रॉमा था, इसके फ्रैक्चर्स थे. हेड वाली इंजरी थी वो लकीली अंदर इंटरनल इंजरी नहीं थी और बाहर ही थी, लेकिन इसकी क्योंकि हाइजीन खासी पुअर थी, फिर ये प्रॉपर खा पी नहीं रही थी, इसका रेजिस्टेंस इम्यूनिटी इसकी खासी लो थी. उस हेड इंजरी की क्योंकि क्लीनिंग नहीं की गई, उसको कोई मेडिकल एड उस पर नहीं मिली, तो इस वजह से उसमें मैगेट्स पड़ गए, जिसे आप कहते हैं आम ज़बान में कि उसमें कीड़े पड़ गए. तो वो एक तो उसकी प्रॉपर हमने क्लीनिंग की, वूंड डिब्राइमेंट हुई जो कि अब बेहतर है. दूसरा इसके जो बाजू में राइट और लेफ़्ट पे एक बोन होती है अल्ना, जो फोर आर्म की होती है, उसमें इसके दोनों साइडों पे फ्रैक्चर्स हैं. एक फ्रैक्चर जो है वो अलाइनमेंट में है, दूसरा आउट ऑफ अलाइनमेंट है. तो लेकिन दोनों तरफ हमने प्लास्टर बांध दिए हैं. कुछ ब्रूजेज और एक कट इसका बैक पे है जो इसकी मेन, और एक इसका नेज़ल फ्रैक्चर है, नाक की हड्डी का भी फ्रैक्चर है. इसकी जो मेन प्रॉब्लम आई क्योंकि ये ज़ख़म जो थे ये प्रॉपर मेडिकली ट्रीट नहीं हुए थे, इनमें इन्फेक्शन फैला और जिसको हम सेप्टिसीमिया कहते हैं, और वो इन्फेक्शन फिर इसके ब्लड के थ्रू हर ऑर्गन में चला गया. उसने जाके ज़्यादा प्रॉब्लम की, वो उसने लिवर को इफ़ेक्ट किया, उसने इसके लंग्स को, हार्ट को, उनको इफ़ेक्ट किया. तो उसमें लिवर तो इसका बेहतर होना शुरू हो गया. हार्ट रेट इसका शुरू में अप एंड डाउन हो रहा था, लेकिन वो भी हमने कंट्रोल कर लिया. फिर हमने कार्डियोलॉजिस्ट को भी इस बोर्ड में डाला और वो चीज़ें हमारी बेहतर हो गई. लेकिन इसके लंग्स का हमने 2 दफ़ा ब्रोंकोस्कोपी की है, जिसमें वो एक कैमरा होता है जो आप लंग्स में डालते हैं, तो उसमें से इन्फेक्टिव मटेरियल जो था वो हमने 2 दफ़ा एस्पिरेट किया, लेकिन बार बार वो नहीं कर सकते. तो एक तो हमने थोड़ा इसको ऑक्सीजन ऑफ एंड ऑन लगा रहे हैं, और फिर फिजियोथेरेपिस्ट को हमने बीच में एंटर किया और उन्होंने अब अपने तरीके से इसको, जो नॉर्मल तरीका होता है कि वो सिक्रीशंस कफ आउट करते हैं, वो ये नहीं कर पा रही क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ नहीं है. तो वो हम फिजियोथेरेपी से उसको कुछ उनसे मदद ले रहे हैं. तो कंडीशन अब इस वक्त जो है वो इसकी बेहतर है. और क्योंकि सेप्टिसीमिया इज़ द मेन प्रॉब्लम, अगर इसको 2-3 महीने पहले ले आते, ये इंजरीज जो हैं, चोटें हैं, फ्रेश नहीं हैं, इनको 4-5 महीने हो चुके हैं. हमारे पास पहले ले आते तो मे भी इतना अरसा हॉस्पिटल में ना रहना, टाइम हो गया. बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, हमारी अपील है. ठीक है, हमारे साथ ही रहिए जी. आयशा, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी. डॉक्टर साहब ने बड़ी ही थॉरली एक्सप्लेन किया कि उसके सिर्फ ऊपर ही जिस्म पर ज़ख़म नहीं है, उसके अंदर भी जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, लंग्स का इशू है, लिवर का इशू है. ये सारी बात अभी हमने डॉक्टर साहब ने बताई. आयशा, जब से आप आई हैं इस इदारे में एज चेयरपर्सन, एक तो ये केस है जो कि बहुत ज़्यादा सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गया क्योंकि तशद्दुद का लेवल ही इतना ज़्यादा था कि कोई भी रह नहीं सका, मतलब नोबडी कुड रेजिस्ट नॉट टू टॉक अबाउट दिस. लेकिन आपने अपने इदारे में इस किस्म के और कितनी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, कितने केसेस देखे हैं, और आपको अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है इस इदारे में आकर, वो क्या बताती है हमें इस क्राइम या इस जुर्म के बारे में? पाकिस्तान में ये कितना प्रेवलेंट है? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. थैंक यू. मुझे इस इदारे में आए हुए 3 महीने ही सिर्फ हुए हैं, लेकिन इस इदारे में आने से पहले भी हम सबको मालूम है, स्टेटिस्टिक्स और डेटा की कोई कमी नहीं है कि हमारा मुआशरा, हमारा मुल्क बच्चों के साथ, कम उम्र बच्चों के साथ क्या ट्रीटमेंट करता है, चाहे वो चाइल्ड अब्यूज़ हो, वायलेंस हो, चाइल्ड मैरिज हो. तो बहुत ही अफसोसनाक और तशवीशनाक स्टेटिस्टिक्स हैं. और आपके प्रोग्राम के थ्रू जो अभी हमने देखा, कानून नाफिज करने वालों के घरों में अगर हमारी बच्चों को, अंडर एज बच्चों को मुलाजमत दी जाएगी कानून के ख़िलाफ़, अगर हमारी बच्चों के साथ इस तरह तशद्दुद किया जाएगा, जो मैंने अपनी आंखों से रिजवाना को 28 तारीख को मैंने जाके उसको देखा, जिस तरह के उसके ज़ख्म हैं, जिस तरह के उसको मारा गया,
اور جو اس کے کیڑے پڑے ہوئے ہیں اس کی حالت نہیں دیکھی جاتی. اور اس کی ماں کی جو ہم نے اسٹوری سنی ہے ان کے بارے میں, تو میں تو ایز اے پاکستانی, ایز اے مدر, ایز چیئر پرسن آف دس چائلڈ رائٹس کمیشن, تو میں تو بہت ہی شرمندہ ہوں اس طرح کی تمام بچیوں کی اور ان کے ماں باپ کے سامنے. تو یہ ایک رضوانہ نہیں ہے, اس طرح کی پتہ نہیں کتنی رضوانہ ہے, یہ تو ایک منظر عام پر آئی ہے اور ہم سب ایک ریئیکٹیو طریقے سے سامنے آتے ہیں, کنڈیم کرتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں. تو شفا ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس طرح کے کیسز کو ٹیسٹ کیس بنا کے جو ملزم ہے اس کو کیفر کردار تک لانا انتہائی ضروری ہے. ہم یہاں پہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. میں آئی سی ٹی کے آئی جی صاحب کے ساتھ بھی کانٹیکٹ میں کمیشن ہے, پنجاب کے آئی جی صاحب کے ساتھ بھی کمیشن کانٹیکٹ میں ہے, اور ایڈوکیٹ جنرل صاحب جو اسلام آباد میں ہے, سول سوسائٹی ہمارے ساتھ مل کے آواز اٹھا رہی ہے. اور ہم حکومت کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کو کرمنلائز کیا جائے, اس کو نان بیلیبل, نان کمپاؤنڈیبل اوفینس بنایا جائے, تاکہ ایسے طاقتور بااثر لوگ جو ہیں وہ قانون کے شکنجے سے بچ کے بھاگ نہ سکیں. اس کی بہت ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ قانون اگر بن بھی جاتے ہیں ان کو نافذ کرنا, انفورس کرنا بہت ضروری ہے. وہاں پہ پولیس کے لیول پہ ایف آئی آر کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ ملزم جو ہے وہ بیل نہ حاصل کر سکے, وہاں پہ ملزم فرار نہ ہو سکے. ہمیں تشویش ہے کمیشن میں کہ جو یہاں پہ میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ بنایا جا رہا ہے اس کے اندر پورے طریقے سے جو اس کی چوٹیں ہیں ان کو نہیں صحیح طرح بتایا نہیں جا رہا. اس کی والدہ نے ہمیں بتایا کہ شاید اس کو پینے کو کوئی کروسو مٹیریل ہاپک پلایا گیا تھا, اور میری طرف انفارمیشن ہے کہ شاید اس کے ٹاکسیسٹی ٹیسٹ کیے گئے ہیں اس کے یورین کے اور بلڈ سیمپل کے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ چیزیں رپورٹ میں لکھی جائیں, کیونکہ انہی کی بنا پر جو سیکشنز لا کے ریلیونٹ سیکشنز لگیں گے ان کی پنشمنٹس, ان کی کمپاؤنڈیبلٹی بھی اس کے لحاظ سے ہوگی. تو جہاں پہ ہمیں لا کو اسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے وہاں لا انفورسمنٹ ایجنسیز مسٹ انشور کہ واٹر ٹائٹ انویسٹیگیشن ہو اور پروسیکیوشن ایسے ہو کہ ان کو سزا دی جائے, تاکہ تمام بااثر لوگوں کو ایک دفعہ پتہ چل جائے کہ ہم اپنی بچوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے ہیں, کہ یہ نہیں کر سکتے آپ. بالکل. اچھا عائشہ, اسی کیس کے حوالے سے میں کل ٹویٹس دیکھ رہی تھی, کچھ لوگوں کو لانچ بھی کیا گیا ہے سوشل میڈیا پہ, کچھ لوگ بالکل دوسری سائڈ کی جو پارٹی ہے اس کے حوالے سے خبریں کیا پھیلا رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. کہ میری بیگم جو ہے وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے, ان کا اینگر کا ایشو ہے تھوڑا سا, تو وہ تو آل دا مور ریزن کہ آپ ان کو بند کر کے رکھیں, یہ تو آپ کے بچے بھی اس خاتون کے ساتھ پھر سیف نہیں ہے. مطلب یہ کاؤنٹر آرگیومنٹ بنتا ہے نا, جو حضرت کہہ رہے ہیں کہ میری بیگم ذہنی طور پر ذرا ٹھیک نہیں ہے اور ان سے یہ غلطی سی ہو گئی کیونکہ وہ ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے. تو ذہنی حالت والوں کو تو پھر مطلب آپ بند کر کے رکھتے ہیں, ان کو کھلے عام معاشرے میں تھوڑی چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کا جو مرضی دل آئے وہ کرے. یہ اس کیس کو آپ یہ رنگ بھی دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے حوالے سے کچھ گورنمنٹ کا ہے پلان کہ کیا کریں گے؟ دیکھیں, مینٹل ہیلتھ کے اوپر میں کامنٹ نہیں کروں گی ان کی کیا ہیلتھ ہے, لیکن اگر مینٹل ہیلتھ از این ایشو تو ان کے اپنے بچے کے پھر تو آپ ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا تشدد کریں نا, صرف ایک گھر میں انڈر ایج ملازمہ کے ساتھ نہ کریں. اگر آپ کو غصے کی پرابلم ہے تو آپ اپنے بچوں کا جو بھی گھر میں ہوگا آپ ایک جیسا ہی رویہ رکھیں گے ان کے ساتھ بھی, اور ان کا جو بھی مینٹل حالت ہے اس کے اوپر پھر ان کو علاج کروانا چاہیے اور قانون سے بھاگنا نہیں چاہیے. دے شوڈ اپیئر بیفور دا کورٹ آف جسٹس اینڈ اپنا اس کے اوپر پریزنٹ کریں. لیکن شفا میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ضرورت یہ بھی ہے کہ میڈیا, آپ جیسے لوگ ہمارے ساتھ مل کر یہ چیز ایڈووکیسی کریں کہ ایسے پیرنٹس جو ہیں جو غربت کی ایکسکیوز بنتی ہے بچوں کو ایسی ملازمت میں بھیجنے کی نہ, اور اسکول نہ بھیجے. اسٹیٹ ہیز ٹو اسٹیپ اپ اینڈ انشور کہ ہمارے بچے چائلڈ ڈومیسٹک لیبر میں نہ دیے جائیں یا بیگ نہ کریں روڈ کے اوپر آ کے اور وہ اسکولوں میں جائیں. سو اسٹیٹ کی سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے. لیکن آئی تھنک اس کے ساتھ ساتھ جو والدین ہیں ان کی بھی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں پہ چیک رکھیں. یہاں پہ اس بچی کو 6 مہینے یا سال انہوں نے کہا, ان کو یاد بھی نہیں تھا ان کی والدہ کو کہ کب سے وہ ملازمت میں ہے, اس سے کوئی رابطہ نہیں, اس سے رابطہ نہیں رکھا گیا تھا. اور دوسرا یہ کہ آپ اپنی بچوں کو بزنس نہ بنائیں. اس پہ ہمارے ساتھ نادیہ جمیل اور آل آرٹسٹ بھی آواز اٹھا رہے ہیں کہ بچوں کو اپنی غربت کا ایکسکیوز نہ بنائیں, ان کو نہ پیسے ارن کرنے کے لیے گھروں سے باہر بغیر سپرویژن کے بھیجیں. تو جو ہم ایک لا پرپوز کر رہے ہیں وچ ول کرمنلائز چائلڈ ڈومیسٹک لیبر, آئی ہوپ ہمیں سب حکومتوں کا, پولیٹیکل پارٹیز کا سپورٹ اس میں شامل ہو, اور ہم اپنے بچوں کو
जो खेलने कूदने का उनका टाइम है, स्कूल जाने का टाइम है, वो हम मुलाजमतों में ना उनको भेजें और उनकी हम मेंटल हेल्थ, एजुकेशन, उनके राइट्स को हम प्रोटेक्ट करें, जो हमारे मुआशरा भी कहता है, हमारा रिलीजन भी कहता है, और एज ए सोसाइटी आई थिंक हम सबको मिलके इसके ऊपर काम करने की जरूरत है. बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट. पेरेंट्स को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए. इसमें एक और पार्टी भी इन्वॉल्व होती है. एक पेरेंट्स जो कि जिनके बच्चे लेकर आगे भेजा जाता है मुलाजमतों पर, वो दूसरी पार्टी जिनके घर बच्चे काम कर रहे होते हैं, जिसके पास मैकेनिक की शॉप पर बच्चे काम कर रहे हैं. तीसरी पार्टी वो है जो कि ब्रोकर्स भी होते हैं. गाँवों में, देहातों में एक ऐसा बंदा बन जाता है जो कहता है मैं ताड़े पुत्र नू नौकरी दिला देवांगा, मैं आपकी बेटी को नौकरी लगा दूंगा. फिर पेरेंट्स को भी वो वर्गलाता है, वो उस पार्टी को भी जाकर वो बच्चे हैंड ओवर करता है, और वो इसी तरह जो है ये पूरा एक बिजनेस है. और वो फिर उससे कमीशन भी बहुत मर्तबा ले रहे होते हैं. दोनों साइड से कमीशन भी होता है. दूसरी साइड तो पहले ही गुर्बत के मारे बच्चे को भेज रही होती है, तो वो उसको तो मैं भत्ता कहूंगी, लेकिन दूसरों से वो कमीशन भी अक्सर ले रहे होते हैं. तो इस किस्म की बाकायदा तौर पर एप्स मौजूद हैं, वो एप्स काम कर रही हैं जो कि बच्चों को इस तरह से ब्रोकर्स की, जिनको मैं कहूंगी कि एप्स हैं, इस पर भी मेरा ख्याल है कि क्रैक डाउन करने की गवर्नमेंट को जरूरत है. बहुत शुक्रिया हम अदा करेंगे आयशा रजा साहिबा, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए. डॉक्टर फरीद जफर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया. ब्रेक पे हम जाएंगे नाजरीन, इस केस को भी हम फते रहेंगे, और हुकूमत, आयशा ने कहा कि हमें उनकी मदद करनी है और हमें उनके साथ देना है इस कानून साजी में. तो बिल्कुल वी आर देयर टू सपोर्ट द गवर्नमेंट जहाँ तक हो सके. और ये जहन में रखिएगा कि ये एक रिजवाना नहीं है. हम तो रिजवाना पर बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी हो सकता है कितनी बच्चियां इसी तरह तशद्दुद का शिकार हो रही हों, कितनी बच्चियां मारें खा रही हों, कितने बच्चे मार खा रहे हों, और कितने बच्चों का जिस्मानी जिनसी इस्तेसाल हो रहा हो इस वक्त, एज ऑफ वी स्पीक राइट नाउ. एक वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं, तो आपसे दोबारा मिलते हैं. स्टे विद अस. सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान. वेलकम बैक जी. चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की थोड़ी सी बात करते हैं. अब सीपेक जब शुरू हुआ था तो हमारी क़यादत इसे पाकिस्तानी मईशत के लिए गेम चेंजर करार देती रही, लेकिन इस मंसूबे को 10 बरस हो चुके हैं और इसके बावजूद हमारी मईशत कमज़ोर तर होती गई है. और अब कल का तो खैर वो एक अलग ही जुल्म की और दुख की दास्तान है, जो 20 रुपए कल हमारे ऊपर गिरा, लेकिन उसका इससे फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं है. चूंकि हम सीपेक की बात किस कॉन्टेक्स्ट में करें वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. अब इस मंसूबे के दूसरे मरहले पर काम तेज़ करने के लिए 6 मुआहिदे मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए हैं. और ये दस्तखत जो हैं, ये ज़ाहिर है हमने देखा कि इन मुआहिदों का ऐलान चीनी नायब वज़ीर आज़म ह ली फेंग के दौरान जो उनका जो दौरा पाकिस्तान था उस दौरान ये किए गए. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का कहना ये है कि इस मरहले में सरमायाकारी, ज़राअत और IT पर फोकस किया जाएगा. इसके अलावा रेलवे, ML1, ये जो हैं हमारे कुछ मंसूबे ऐसे हैं जिन पर काम बड़ा स्लो था, उसको तेज़ किया जाएगा और इनको अपग्रेड भी किया जाएगा. इसी तरह कॉर्पोरेट फार्मिंग में चीनी कंपनियों को मदऊ किया जाएगा. सीपेक में और क्या तेज़ी आएगी, किस तरह से चाइना पाकिस्तान के जो मुश्तरका प्रोजेक्ट्स हैं उनमें सरमायाकारी जो है वो मुमकिन है आने वाले वक्तों में, इस पर हम बात करेंगे. हमारे साथ मुस्तफ़ा हैदर सैयद साहब मौजूद हैं जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पाक चाइना इंस्टीट्यूट के, और उस सेरेमनी में भी मौजूद थे. ज़ाहिर है इन्होंने नहीं होना था तो और क्या, हमने होना था. अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा साहब. वालेकुम अस्सलाम जी. पहले बताइए, नहीं थैंक यू फॉर जॉइनिंग. पहले बताइए वो सेरेमनी कैसी थी, जो सेलिब्रेटरी सेरेमनी थी, अ डेकेड ऑफ सीपेक. देखिए जी, ये एक बहुत अहम सेरेमनी थी, और सिर्फ इस सेरेमनी के लिए ये वाइस प्राइम मिनिस्टर नायब वज़ीर आज़म चाइना के सिर्फ इस ओकेजन के लिए पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, और ये अपने साथ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का एक ख़त भी लाए. अच्छा. जो उन्होंने पढ़ के सुनाया अपनी तकरीर में, और उसके बाद उन्होंने तकरीर शुरू की. और उस ख़त में मैं पहले थोड़ा सा आपको बता दूं, जो पंच लाइन थी, प्रेसिडेंट शी ने ये कहा कि हम पाकिस्तान के साथ हर मौके पे खड़े थे, हर मोड़ पे खड़े थे, और जैसे भी आगे हालात बदलें दुनिया के, हमारे ताल्लुकात इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे और हम आपके साथ डट के खड़े रहेंगे. अंग्रेज़ी में ये उन्होंने बोला. तो एक तो ये बहुत क्लियर, शॉर्ट एंड इफेक्टिव मैसेज था, रीअश्योरेंस. तो एक तो जो यहाँ तासुर था, आपको भी पता है, आप भी पूछती थी कभी कभी कि जी क्या था, चाइना कहाँ गया, सीपेक को क्या हुआ, आगे क्या होगा. या लोग ये भी सवाल करते थे कि चाइना नाराज हो गया, क्या वाकई हो गया, वाकई नाराज हो गया है, क्यों नाराज हो गया है, फलाना हो गया. और फिर हम, आपको पता है इस्लामाबाद में तो कंस्पिरेसी थ्योरी इतनी जल्दी बना लेते हैं और फौरन बना के बेच भी देते हैं, बिक भी जाती है, बिक भी जाती है बड़ी. तो वो जो है
کمپلیٹلی ریبٹ اور ریجیکٹ ہو گیا وہ جو سارا ایک نیریٹو بن رہا بلون برسٹ ہو گیا اور گر گیا. ٹھیک ہے نا جی, نمبر 1. نمبر 2 جو سیریمنی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ سرکار نے, گورنمنٹ آف پاکستان نے بہت اچھی پروفیشنلی آرگنائز کی ہوئی تھی, جس میں سارے اسٹیک ہولڈرز تھے, گورنمنٹ کے بھی, پرائیویٹ سیکٹر کے بھی, میڈیا کے بھی, اور چائنیز کی طرف سے بھی, ان کی ڈیلیگیشن میں بھی ان کے وائس منسٹر آف فارن افیئرز تھے جو یہاں ایک زمانے میں سفیر ہوتے تھے, سنوی ڈونگ, پھر ان کی منسٹری آف کامرس کے ڈیلیگیٹس تھے, پھر ان کے کچھ لیڈرز تھے انٹرپرائزز کے, بزنسز کے. تو ایک بڑا اچھا اور مختصر ایونٹ تھا, ورنہ آپ کو پتہ ہے ہمارا بڑا لمبا چوڑا ہو جاتا ہے اور لیٹ تک, اور پھر لوگ موبائلز دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو اٹ واز اے ٹو دا پوائنٹ, افیکٹو اینڈ آؤٹ کم اورینٹڈ ایونٹ. اور اس میں شفا میں سب سے اہم بات بتانا چاہوں گا کہ آؤٹ کم کیا تھی اتنی اچھی سیریمنی کی, وہ یہ تھا کہ وائس پرائم منسٹر نے 4 چیزیں اناؤنس کی. اچھا, سی پیک کے سیکنڈ فیز میں, کیونکہ 10 سال تو ہو گئے ہیں جو ہم نے منائے ہیں, تو اگلے 10 سال میں کیا ہوگا, اور جس میں آپ کو پتا ہے میڈیا کا بڑا اہم رول ہوگا اسے سپورٹ کرنے میں. انشاءاللہ جی, انشاءاللہ. پاکستان کی ترقی کے ساتھ ہی سارے سیکٹرز نے اٹھنا ہے. ملک ترقی نہیں کرے گا تو آپ انڈیویجولی یا بزنسز انڈیویجولی ترقی نہیں کر سکتے. فرسٹ فیز میں اب اچیومنٹس جو تھیں ہماری مصطفیٰ صاحب, وہ کیا ہم نے اچیو کی, کون سے ایسے گولز تھے, اور کتنے ان میں سے مطلب کتنے % ہم نے اچیو کر لیے ان دا فرسٹ ڈیکیڈ آف سی پیک؟ سب سے پہلے تو شفا, جب بھی آپ ایک چھوٹا سا گھر بھی بناتے ہیں اگر, تو اس میں بھی کبھی کبھی ڈیلیز آئیں گے. بالکل آئیں گے. اس میں کبھی ٹھیکیدار بھی مار ہو جائے گا, کبھی بارش ہو جائے گی, سیمنٹ لینٹر نہیں ڈل سکے گا, تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ سوچیں کہ ایک تیسری دنیا کا ملک ہے پاکستان, وی آر اے ڈیولپنگ کنٹری, میں ماننا چاہیے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے پہلی دفعہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ ویلکم کی ہے جب سے ہماری تکمیل ہوئی ہے, پہلی دفعہ. بالکل. اور اس میں بہت سے پروجیکٹس بہت کامیابی کے ساتھ تیزی سے آگے گئے. جیسے آج ہم بیٹھے ہیں, آپ کا اے سی آن ہے, لائٹس آن ہے, جنریٹر کی نہیں ضرورت ہے. انرجی کا کرائسس آپ کا 5000 میگا واٹ کا جو شارٹ فال تھا وہ آپ نے حل کر دیا ان کارخانوں سے جو چائنا کی طرف سے انویسٹ ہوئے ہیں پاکستان. اور انویسٹ ہوئے, یہ بڑا اہم لفظ ہے, انویسٹ. لون نہیں تھا, انویسٹمنٹ آئی. ٹھیک ہے جی. تو 5000 میگا واٹ کا شارٹ فال ختم ہو گیا آپ کا. اس کے بعد آپ نے 5000 کلومیٹر کی موٹر ویز بنائی. آپ کو یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے, ایٹ دیٹ ٹائم کراچی سے اسلام آباد کوئی نہیں آ سکتا تھا, نہیں آ سکتا تھا نا. ان کووڈ ایوری ون ڈرو فرام کراچی ٹو اسلام آباد, اور بڑا فریکوینٹ ٹریول ہوا بیکاز آف دا سکر ملتان جو موٹر وے جو آپ نے بنائی سی پیک کے تحت, اور کنیکٹیوٹی بڑھ گئی, اور صبح لوگ نکلتے تھے, شام کو پہنچ جاتے تھے. پھر گوادر کا آپ کو یاد ہے کہ کوئی نہیں کبھی بات کرتا تھا گوادر کا, 2013 سے پہلے ایسا ہی ہے, کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی گوادر کی. اب ہمارے عرب فرینڈز جو ہیں, فرینڈلی کنٹریز, وہ بھی آ رہے ہیں, ریفائنری لگا رہے ہیں. کل آپ نے دیکھا ہے پاکستان منرل سمٹ میں بلوچستان کی بات ہوئی ہے, گوادر کی پھر بات ہوئی ہے کہ وہاں سے ایکسپورٹ بھی ہوں گے منرلز. تو گوادر میپ پہ آ گیا. اور اس سال آپ کو پتہ ہے کہ گوادر میں سب سے بڑا پاکستان کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ انوگریٹ ہونے جا رہا ہے. تو اتنا سارا کام ہوا. آپ کو یاد ہے تھر کی بات کر لیتے ہیں. تھر ہم نے کہا ہمیشہ لوگوں نے یہاں کہ جی ڈیڈ جگہ ہے, کچھ نہیں ہو سکتا, کول اس کا پور کوالٹی کا ہے, وہاں صرف ڈیزرٹ ہے, اور بالکل وہاں ہمیشہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے اور بہت غربت ہے. بس ایک یہ پرسیپشن تھا, ایک تاثر تھا. وہاں 2500 میگا واٹ ابھی بن رہی ہے بجلی جو آپ کے ملک میں آ رہی ہے, اور وہاں خواتین جو ہیں ڈمپر ٹرکس چلا رہی ہیں. میں نے خود 5-6 مہینے پہلے جا کے دیکھا ہے. اور وہ خواتین جو پہلے ہاؤس وائفز تھیں وہ اب کھانا بناتی ہیں اور وہ بیچتی ہیں. انہوں نے کمپنیز بنا لی ہیں چھوٹی اسٹارٹ اپس, جو وہ اینگرو کمپنی جو ہے ہماری پاکستان کی, شنگھائی الیکٹرک وغیرہ خریدتے ہیں. خواتین ٹرکس چلا رہی ہیں, ٹرکس چلا رہی ہیں, یہ تو ہم نے کور کیا ہے اپنے پروگرام میں, کور بھی کیا. اور تو آپ میرے خیال میں کروڑ بھی گئی تھیں, میں نے دیکھا تھا آپ کا اویس تھرکول کا چکر لگا کے آئے, تو ادھر ان کی خواتین سے بات ہوئی جو ٹرک چلاتی تھی. اور ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ اقلیتیں جو ہیں, مائنورٹیز جو ہیں, ہندو خواتین, وہ بھی بہت ترقی کر رہی ہیں اور اس میں انوالوڈ ہے, کیونکہ وہ زیادہ ہندو ایک ایریا ہے تھر جو ہے. تو بہت ٹرانسفارمیشن آئی ہے. لیکن جہاں کام زیادہ ہو سکتا تھا وہ بھی ہمیں بات کرنی چاہیے. جیسے اسپیشل اکنامک زونز ہے, انڈسٹریل زونز ہے, میں سمجھتا ہوں وہاں زیادہ ہم کام کر سکتے تھے. جو ریلوکیٹ کر رہی ہیں فیکٹریز چائنا سے, وہ وہاں آ سکتی تھیں, اتنی نہیں آئیں جتنی آ سکتی تھیں اس وقت میں. لیکن جو اگلے 10 سال ہیں, میں جو آپ کو بتا رہا تھا بریک سے پہلے, جو نائب وزیر اعظم نے جس کی بات کی کہ سی پیک کے اندر وہ ایک گرین کوریڈور
चाहते हैं। अच्छा हाँ, ये क्या है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये बड़ी बात हो रही है। पाकिस्तान इज मतलब फ्लड हिट कंट्री अभी रिसेंटली, बिल्कुल कितने हमारे 30 लाख लोग बेघर हो गए सैलाब से। तो ये ग्रीन कॉरिडोर पे हम स्पेशल बात करेंगे। ग्रीन कॉरिडोर, क्लाइमेट चेंज, आपको पता है हमारा बहुत बड़ा मसला है, और ये सैलाब जो है ये फिर इस साल भी था हमें एक अंदेशा आने का, बिल्कुल, और फिर हमारे जो फार्मर्स हैं उन्होंने अफेक्ट होना था, उनकी यील्ड अफेक्ट होनी थी। तो ग्रीन कॉरिडोर में ये कि ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स आएँ ताकि हमारा कार्बन फुटप्रिंट जो है, जो हमारी इमिशंस हैं वो कम हो जाए, क्योंकि हमारे अक्सर कोल के कारखाने लगे हुए हैं, और हमारा जो कोस्ट लाइन है ग्वादर का फॉर एग्जांपल बिल्कुल अनपोल्यूटेड है सो फार। तो अगर हम ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स लाएंगे और आगे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो क्लाइमेट फ्रेंडली होंगे, तो उससे बहुत, मैं समझता हूँ, फ़र्क पड़ेगा। तो ये बहुत अहम चीज़ है, और इससे आपको पता है हमें कार्बन क्रेडिट्स भी मिलेंगे, पाकिस्तान को पैसा भी मिलेगा अगर आप ग्रीन प्रोजेक्ट्स करते हैं इंटरनेशनली आप। तो एक तो ग्रीन, दूसरा इनोवेशन कॉरिडोर, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उन्होंने जिक्र किया, बिग डेटा का उन्होंने जिक्र किया कि हम चाहते हैं इनोवेशन कॉरिडोर भी हम आपके साथ शुरू करें, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें। ये भी बात उन्होंने की साबित नायब वज़ीर आज़म ने। उसके बाद उन्होंने बात की पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट एंड कॉरिडोर की, कि जो हमारे लोग हैं उनके दरमियान जो रवाब्त बढ़ाने की, स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो कोई 3-4 कॉरिडोर्स की जो उन्होंने बात की इसमें, और नॉलेज की भी, चौथा कॉरिडोर इज नॉलेज की भी बात की उन्होंने इसी के अंदर। सही है कि एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कैपेसिटीज़, ताकि पाकिस्तान में जो हमारे अक्सर वर्क फोर्स बाहर चली जाती है और यहाँ वर्क अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, तो फिर बाहर से स्किल्ड वर्क फोर्स को आना होता है कुछ प्रोजेक्ट्स में, तो हमारे अपने यहाँ कैपेसिटी बिल्डिंग है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ हुई, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी एक बड़ी अहम चीज़ अनाउंस की है, जिसका उतना मैं नहीं समझता कवरेज आई है जितनी आनी चाहिए थी। वो क्या है कि उन्होंने कहा जॉइंट कमेटी बनाए, एक पाकिस्तान और चीन, लोग भी दोनों मुल्कों के होंगे इस कमेटी में। हाँ, लोग दोनों मुल्कों के होंगे, और उसमें जो चाइना का मॉडल है ऑफ गवर्नेंस, कि उन्होंने 800 मिलियन लोगों को गुर्बत से कैसे निकाला, वो हम उनसे सीखें। और जिस तरह उन्होंने फिर इकोनॉमिक ग्रोथ अंडरटेक की, पर्टिकुलरली 15-20 साल में पिछले, वो कैसे किया है। तो एक जॉइंट कमेटी उन्होंने तश्कील की है, अनाउंस भी की है, जिसमें ये लर्निंग फ्रॉम चाइना होगा। और एक और कमाल की चीज़ है जो बड़े अच्छे स्टैंप है, विश मुझे साथ लाना चाहिए था, पाकिस्तान पोस्ट ने सीपेक 10 साल का स्टैंप भी निकाला है, जो बहुत खूबसूरत स्टैंप है, मैं समझता हूँ वेरी प्रिटी। तो एक मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तान में हम अक्सर थोड़े से मायूस रहते हैं कि जी तबाही हो गई है, सब फारिग हो गया है। कल जब 20 रुपए हुए तबाही हो गई है मुस्तफा साहब। अब इसको जरा रिवर्स करने की कोशिश करनी चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन ये है कि दुनिया में हर जगह प्राइसेस बढ़ रही हैं और पेट्रोल की। लेकिन इसमें जो मैं समझता हूँ हमारी जो ताल्लुकात हैं चाइना के साथ, ये सबसे हमारे अहम ताल्लुकात हैं। इस पे हमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि हमारे अगर किसी एक मुल्क से सबसे अहम ताल्लुकात हैं वो चाइना है। और ये नहीं कि हमें सिर्फ उनकी शक्ल पसंद है, उन्हें हमारी शक्ल पसंद है, वो जो हमारे साथ हमें मदद कर रहे हैं मुआशी, सियासी और दिफा में, तीनों एरियाज में, ये मैं बता रहा हूँ आपको, वो कोई नहीं कर रहा। बिल्कुल पे आपने ये हर दफा मुस्तफा साहब आते हैं और एक सेगमेंट दे जाते हैं अगली दफा बात करने के लिए। अब अगला सेगमेंट हमारा होगा पाकिस्तान चाइना की जो दिफाई कोलैबोरेशंस हैं वो किस किस्म की हैं, और वो दुनिया में कहाँ कहाँ बाकी लोग जो हैं उसको, जिसको कहते हैं ना वो सहक सहक के देखते हैं, वो एक होती है ना किसी और के पास आप अच्छा मोबाइल देख लें तो आप कहते हैं यार मेरे पास भी होना चाहिए। तो उस पर दिफा पे हम बात करेंगे मुस्तफा साहब के साथ इन द नेक्स्ट सेगमेंट इंशाल्लाह। और बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मुस्तफा साहब, आपने वक्त निकाला। सीपेक नाजरीन पाकिस्तान का वो मनसूबा है जिसके लिए हमें दुआगो भी होना चाहिए और हमें उसके साथ सपोर्ट के लिए काम भी करना चाहिए। पाकिस्तान उठेगा तो ही आप और मैं और हमारे बिजनेसेस जो हैं वो उठ सकते हैं, अदरवाइज हालात जो हैं वो बड़े गंभीर हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मुस्तफा साहब का। वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी। कुछ बात करते हैं पाकिस्तानी मईशत की। पाकिस्तानी अवाम इस वक्त तारीखी महंगाई के शिकंजे में जकड़े हुए है और हुकूमती आदादोशुमार के मुताबिक जुलाई में महंगाई की शरह 28% रही है और यही वजह है कि पाकिस्तान जनूबी एशिया में सबसे अफरात ज़र वाला मुल्क बन चुका है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तकरीबन 20 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया और ये ऐसा पेट्रोल बम है जो दुनिया में मतलब हमें याद रहेगा कि हम पर गिरा। ऑल्दो हुकूमत ने इसका जो रीज़न है या जो ब्लेम है वो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम प्राइसेस को करार दिया है कि भाई आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गई तो हम भी बढ़ाने के मजबूर थे, हमें भी और कोई रास्ता नहीं हमारे पास। महंगाई के बोझ तले कराहते आवाम के लिए ये इजाफा आखिरी तिनका साबित हुआ है और इसके अलावा बिजली के नरखों में गैर मामूली इजाफा आवाम पर एक और जुल्म है। बिजली का 1 यूनिट 50 रुपए से जायद तक पहुंच गया है। आटा हो या चीनी हो, सबकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। ट्रांसपोर्टर्स भी अपनी कीमतें बढ़ा देंगे और सारा जो जोर है इस महंगाई का, बढ़ती हुई कीमतों का, वो आवाम से निकलेगा। हमारे साथ मौजूद हैं फरहान बुखारी साहब के माहिर मुआशियात हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इकोनॉमी पर। इनसे हम ज़रा बात करेंगे कि अब इसके बाद होगा क्या। अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए, हम बहुत मशकूर हैं आपके टाइम के। सर ये बताएं जो कल हुआ उसके बाद अब हमारे साथ आगे क्या होगा? जी बहुत शुक्रिया, आपने इंट्रो में मेरा जिक्र किया कि मेरी बड़ी गहरी नज़र है मईशत पे, तो मैं आपको बताऊं कि अब मेरी नज़र भी जवाब दे गई है। इस मुल्क में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि खुदा की पनाह। मेरा आज का न्यूज़ अखबार का जो कॉलम है उसका टाइटल ये है क्रैश्ड इकॉनमी, यानी ये इकॉनमी जो कि क्रैश कर गई है और आम लोगों के लिए वाकई क्रैश कर गई है। ये इल्ज़ामात तो लगाने या वजह बताने कि जी बैनुल अक़वामी सतह पे तेल की कीमत बढ़ रही है तो जनाब हम क्या करें। तो भाई आप जहाँ पे कुछ कर सकते थे वहाँ पे तो आप कुछ करते। प्राइस कंट्रोल का मामला जो है वो जवाब दे गया है पाकिस्तान में। कोई प्राइसेस पे कंट्रोल जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म एक ज़माने में होते थे, हुकूमतें भी भाग दौड़ करके कुछ करती थी, वो बिल्कुल ख़त्म होके रह गया है। हुकूमत इतनी कमज़ोर ये रही है जो जा रही है कि इनसे तो 8 बजे रात को दुकानें बंद नहीं करवाई गई बावजूद बढ़ती हुई लोड शेडिंग के। तो बड़े बड़े काम कैसे हों। फिर जो इनकी प्रायोरिटीज़ हैं, यानी जो इनकी जिन एरियाज़ पे इन्हें काम करना चाहिए उसके बजाय दूसरी चीज़ों पे लगे हुए। अभी हाल ही में ऐलान हुआ है कि जी लाहौर से बहावल नगर तक नई मोटरवे का मंसूबा लॉन्च हुआ है जिसको एक कीमत होगी 265 अरब रुपए। उसके अलावा सुनते हैं 100 अरब रुपए के लैपटॉप्स जाएंगे। अब एक ऐसे वक्त पे जबकि भूख व अफलास में इजाफा हो रहा है, आम लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल इतनी मुश्किल है कि उसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। क्या ये वाकई इस वक्त की अहम ज़रूरत है कि आप मोटरवेज भी बनाएं, लैपटॉप्स भी अरबों रुपए के आप तकसीम करें, जबकि लोगों के पास खुराक पूरी नहीं है। आपको बरामदात बढ़ाने की ज़रूरत है, एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा। आपने अगले 3 साल में 75 से 76 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे देने, ही पैसा कहाँ से आएगा इसके बारे में कोई सोच नहीं हो रही। इस वक्त सियासत ही हावी है मईशत पे, बदकिस्मती हमारी ये है। बिल्कुल सही। अच्छा तो अब सर लोग ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत बड़ी बहादुर है, जाते जाते इन्होंने बिजली या गैस की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं और इम्कान इनको ये लग रहा है कि ये इलेक्शन भी जीत जाएंगे। आपको भी बहादुर लगती है वैसे? ये बहादुर से ज़्यादा बस मैं कुछ और अल्फाज मेरे जहन में है, मैं क्या इस्तेमाल करूँ, पब्लिक टीवी पे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, लेकिन ये कि बेहिस्सी का दौरा है। देखिए ना, अगर ये मुल्क में अवामन नास की रोज़ बरोज़ बदतर से बदतर सूरत हालात देख कर आपको एहसास नहीं हो रहा तो फिर एहसास का फकदान है, फिर तो बेहिस्सी ही है। और ये बेहिस्सी कैसे ख़त्म होगी। और फिर ये जो इलेक्शन जीतने वाली बात है वो मिसरा मशहूर है, दिल्ली हनूज दूर है, दिल्ली अभी बहुत दूर है, हमें क्या पता आगे जाके क्या होगा। अभी तो ये कल से झगड़ा एक नया पड़ गया है कि जी सेंसस कौन सा होगा, यानी पीपल्स पार्टी वाले कुछ और बात कर रहे हैं जो कि PDM का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म ने एक और ऐलान कर दिया। फिर क्या वो उन सेंसस 2023 के सेंसस के मुताबिक इलेक्शंस वक्त पे हो सकेंगे या ये मामला तूल पकड़ेगा? अगर तूल पकड़ेगा तो फिर किस नौयत की हुकूमत पाकिस्तान में आएगी?
اچھا سر، ظاہر ہے ہر حکومتی دور جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور ہر دور میں ہی حکومت ظاہر ہے تنقید کا نشانہ بنتی ہے، لیکن ایک ٹویٹ میں نے دیکھی نفیسہ شاہ صاحبہ کی، اور چونکہ آپ کا معیشت سے بڑا گہرا تعلق ہے، آپ اس پہ بڑے عرصے سے لکھ رہے ہیں، بہت عرصے سے حکومتوں کو اور ان کی فائنینشیل پالیسیز کو کور کر رہے ہیں، نفیسہ شاہ صاحبہ کی ایک ٹویٹ آئی کہ وائی از ان این آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ انڈرٹیکنگ $1 trillion پروجیکٹ ان این ایکسٹرا آرڈینری ہیسٹ وداؤٹ فالوئنگ نیشنل الیکٹرک پالیسی 2021، اور ظاہر آگے بھی انہوں نے کافی کچھ لکھا ہے. جو بھی آؤٹ گوئنگ گورنمنٹس ہوتی ہیں، اور اس میں اب تو آج کل تو ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی جو ہے وہ بھی ایسے فیصلے کر رہی ہے، لانگ ٹرم پلانز اناؤنس کر رہے ہیں، فائنینشیل جو لوگوں کو جو ہے وہ گرانٹس دے رہے ہیں اپنے ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو. تو یہ چیزیں کیا نارمل ہیں یا ہم نے ابھی دھیان دینا شروع کیا، یا ملک میں اسی طرح پہلے سے ہوتی تھی کہ آخری مہینے میں آخری 10 دن میں اربوں روپے جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں لوگوں کو، یا اربوں کے منصوبے منظور کر رہے ہیں؟ پاکستان کی بقا، سلامتی اور بہتر مستقبل کے لیے انتہائی خطرناک فیصلے ہیں. قرض کا بوجھ اتنا بڑا ہے کہ آپ پہلے ہی وہ آپ کے لیے ناقابل برداشت بن گیا ہے، اور آخر میں بوجھ حکومتوں پہ یا اشرافیہ پہ نہیں آتا، وہ تو عام لوگوں پہ پڑتا ہے. تو آپ مزید وہ بوجھ میں اضافہ کرنے چلے ہیں. یہ کس قسم کی سوچ ہے اور یہ آپ کیا راستہ اختیار کر رہے ہیں؟ آپ کے ملک میں کاروبار ٹھپ ہو کے رہ گئے ہیں. اس وقت صنعت، تجارت، آپ لوگوں سے جا کے بات کریں، ایک زمانے میں یہ صنعت اور تجارت سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں بڑے بڑے، وہ نون لیگ کے مجموعی طور پہ حامی ہوا کرتے تھے، لیکن آج وہاں سے پس پردہ جو تنقید آ رہی ہے، جی بالکل، وہ ایسی ہے کہ یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ وہی پارٹی ہے اور یہی تعلق ہے جو کہ ماضی میں ہوا کرتا تھا بزنس کمیونٹی سے. تو یہ تو آپ بھول جائیں کہ یہ بہتری کا راستہ ہے، اور آگے IMF کی بھی تلوار ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ یہ فیصلے بس اعلانات کی حد تک ہوں، ووٹس حاصل کرنے کے لیے ایک دفعہ الیکشن ہو جائے تو پھر کون یاد رکھتا ہے، اور پھر آگے جا کے کل کیا ہوگا، آنے والی کل وہ ایک علیحدہ چیز ہے. جو آج اعلانات ہو رہے ہیں وہ کل کسی سرد خانے میں ڈال دیے جائیں، اور نہ یہ لیپ ٹاپس اتنے ہوں، نہ یہ بڑی بڑی موٹر ویز ہوں. ایک میں آپ سے اپنا ذاتی مشاہدہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. 90 کی دہائی میں مجھے افغانستان کئی دفعہ جانے کا موقع ملا، اور 90 کی دہائی میں آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 13,000 پیلی ٹیکسیاں پاکستان میں ریوڑیوں کی طرح بانٹی گئیں، اور اس وقت یہ کہا گیا کہ جناب یہ بہت بڑا اس سے انقلاب آئے گا، اور جو نوجوان ہیں جن کے پاس نوکریاں نہیں ہیں ان کے لیے یہ ذریعہ آمدن ہے. وہ 90 کی دہائی میں وہی پیلی ٹیکسیاں جلال آباد، کابل اور ہرات میں میں نے بڑے مزے سے پھرتی ہوئی دیکھیں. وجہ یہ تھی کہ جن لوگوں نے یہاں پہ پیلی ٹیکسیاں لیں، پکڑ دکڑ تو کوئی ان کی ہی نہیں، کچھ نے پیسے دیے، لیکن جنہوں نے نہیں دیے انہوں نے جا کے بارڈر پار وہ گاڑیاں بیچ دیں، پونے پونے بیچ دیں. نقصان کس کا ہوا؟ پاکستانی بینکس کا ہوا، اور بالآخر بوجھ پاکستانی عوام پہ پڑا. اس قسم کی یہ جو سکیمز ہیں لیپ ٹاپس کا خاص طور پہ، کہ یہ اس کا حساب کتاب کون لے گا؟ بھائی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اس وقت میں بھی آپ سے اپنے لیپ ٹاپ پہ بات کر رہا ہوں. اگر کسی غریب آدمی کے بچے کو لیپ ٹاپ مل جاتا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کے پاس پیسہ کہاں ہے؟ اگر اسی غریب آدمی کے پاس چوائس یہ ہے کہ آپ کو اسے اس کی بھوک اور اس کے افلاس ختم کرنی ہے، تو کیا وہ لیپ ٹاپ کھائے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ اس لیے یہ سوچ جو ہے یہ بڑی ایک عجیب سی سوچ ہے جس کا کوئی نہ سر ہے نہ پاؤں ہے. بالکل صحیح، سر ہے نہ پاؤں ہے. اب فائنلی بخاری صاحب، آنے والے چند ماہ الیکشن ہونے تک، اگر تو ہونے ہیں، الیکشن ہونے تک کے وقت کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، اور عوام کو مزید کیا کیا سہنا پڑے گا؟ کچھ چیزوں کو تو ہمیں نظر آ گیا، معلوم ہو گیا کہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، اس کے علاوہ جو امپیکٹ ہے پاکستان پہ، پاکستان کی اکانومی پہ، روپے پہ، ڈالر کا، یہ ساری چیزوں کو آپ اگلے چند ماہ میں کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے فی الحال تو آپ نے جیسے دیکھ ہی لیا، اسٹیٹ بینک کا اعلان آیا، انہوں نے انٹرسٹ ریٹس نہیں بڑھائے، لیکن اگر مہنگائی کی شرح بڑھتی ہے اور خاص طور پہ ہفتے جو پیٹرول کی پرائسز بڑھی ہیں تو اس کی وجہ سے اگر اضافہ ہوتا ہے تو پھر شاید یہ اسٹیٹ بینک کے اوپر بھی پریشر آئے گا کہ یہ آپ شرح سود کو پھر ریویو کریں، ہو سکتا ہے شرح سود بڑھ جائے.
रुपए के हवाले से हालत ये है कि रुपए के बारे में अब फिर प्रोजेक्शंस हो रही हैं कि जी आइंदा दिनों में रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में कम होगी। आपने IMF को कमिट कर दिया है, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो गालिबन अक्टूबर तक, सितंबर या अक्टूबर में अगली किस्त के ऊपर बात होगी $900 मिलियन की, तो फिर आपको फिर आपके लिए सख्ती आएगी। हो सकता है वो किस्त मौखर हो जाए, माजी में भी हुआ है। तो ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है, और इसीलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आम लोगों की ज़िंदगियों में जो मसाइल हैं वो बढ़ने की उम्मीद है या इम्कान है। उम्मीद तो नहीं होनी चाहिए लेकिन इम्कान है, जो कि कोई अच्छी बात नहीं है। होना ये चाहिए कि प्रायोरिटी आपकी सबसे बड़ी और पहली प्रायोरिटी आपके लोग हैं, आपके अवाम नास हैं। दूसरी तरफ ये जो आपने टैक्स के निज़ाम में एक मजाक बनाया हुआ है पाकिस्तान में कि ये बड़े बड़े पैसे वाले लोग वो जाके एक बहुत एक्सपेंसिव महंगी गाड़ी ख़रीद लें, प्रॉपर्टी ख़रीद लें, अगर वो नॉन फाइलर हैं तो वो फाइलर के मुकाबले में दुगना टैक्स दे दें, 1% 2% दे दें, 2% फाइलर का 4% दे दें, चलें जी अल्लाह खैर से, अल्लाह को पूछने वाला ही नहीं। ये तजादात इस किस्म ख़त्म करने पड़ेंगे। फिर पब्लिक सेक्टर कंपनीज में बहुत बड़ा वो बोझ बन गया, सफ़ेद हाथी हैं, जगह जगह पे आपको नज़र आते हैं, चाहे वो PIA हो या कराची स्टील मिल्स हो या और ऐसे इदारे हों। इन्हें फिलफौर हुकूमत पाकिस्तान को बहुत तेज़ी से रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इनके जो नुकसानात हैं वो बार बार जो हुकूमत बरती है वो सिलसिला ख़त्म करने की, क्योंकि वो हुकूमत नहीं भरती, वो बिल आखिर अवाम भरते हैं, वो आपकी और मेरी जेब से जाता है। तो ये सिलसिला ख़त्म करना पड़ेगा। ये मैशत इस तरह बिल्कुल हमारी जेब से जाता है और ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। बड़ा शुक्रिया अदा करेंगे फरहान बुखारी साहब, नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे और जितनी भी कर रहे थे वो ठीक कह रहे थे। हुकूमत को चाहिए कि थोड़े से कान धरे, जूं भी नहीं देखती, लेकिन खैर हमें तो बात करनी है, हम बात करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।